Welcome to our channel Sadka-e Jariya, a free online Islamic courses channel. वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वलौ अन्नना नज़्ज़लना इलैहिमुल मलाइकता व कल्लमहुमुल मौता वहशरना अलैहिम कुल्ल शैइन क़ुबुलन मा कानू लियुमिनू इल्ला अन यशा अल्लाह वलाकिन्न अक्सरहुम यजहलून। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बेइंतहा मेहरबान निहायत रहम फरमाने वाला है। अगर हम फरिश्ते भी इन पर नाजिल कर देते और मुर्दे इनसे बातें करते और दुनिया भर की चीजों को हम इनकी आंखों के सामने जमा कर देते तब भी ये ईमान लाने वाले न थे, इल्ला ये कि मशीयत इलाही यही हो कि वो ईमान लाएं, मगर अक्सर लोग नादानी की बातें करते हैं। यहाँ न मानने वालों की डिटाई को वाज़ेह किया गया है कि जो लोग हक को देखकर, पहचान कर, जान कर फिर न माने तो ऐसे लोगों को फिर कोई भी दलील और कोई भी चीज काम नहीं आती। और यही हाल इन न मानने वालों का है कि अगर हम आसमान से फरिश्ते भी उतार दें, मुर्दे उठकर इनसे बोलने लगें और हर वो चीज इनके सामने इकट्ठी कर दें जिसका ये मुतालबा कर रहे हैं, तो फिर भी ये ईमान लाकर न देंगे। दरअसल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी जा रही है कि आपकी दावत पहुंचाने में कोई कमी नहीं, आपके मैसेज कन्वे करने में कोई भी ऐसी बात नहीं कि इन्हें बात पहुंच नहीं रही। असल बात यह है कि ये अपनी ख्वाहिशात के गुलाम हो चुके हैं, ये अपनी मर्जी की जिंदगी गुजारना चाहते हैं, लिहाजा अल्लाह की बात मानकर नहीं देंगे। और न सिर्फ ये कि ये इनकार करते हैं बल्कि इसके साथ साथ ये दुश्मनी पर भी तुले हुए हैं और आए दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके साथियों के खिलाफ कोई न कोई ऐसा शोशा छोड़ते रहते हैं जिसकी वजह से ये उन्हें कल्बी और रूहानी अजियत देते हैं। और ये कौन करने वाले हैं? वकज़ालिक जअलना लिकुल्लि नबिय्यिन अदुव्वन शयातीनल इंसि वल जिन्न। और हमने तो इसी तरह हमेशा शयातीन इंस व जिन्न को हर नबी का दुश्मन बनाया है। यानी हमेशा से ये होता आया है कि जब किसी अल्लाह के बंदे ने लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाया तो बहुत से लोग उसके खिलाफ हो गए, उनमें जिन्नात भी थे और इंसान भी थे। इन्हें शयातीन कहा गया, खा वो जिन्नों में से हो या इंसानों में से। इब्न जरीर ने रिवायत किया है हजरत अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में शरीक हुआ। एक लंबी मजलिस थी। आपने फरमाया, ए अबू ज़र, क्या तुमने नमाज पढ़ ली? मैंने कहा, नहीं ए खुदा के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपने फरमाया, उठो और 2 रकत नमाज पढ़ो। वो नमाज पढ़कर दोबारा मजलिस में आ बैठे तो आपने फरमाया, ए अबू ज़र, क्या तुमने जिन्नो इंस के शैतानों के मुकाबले में अल्लाह की पनाह मांगी है? मैंने कहा, नहीं ए खुदा के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या इंसानों में से भी शैतान होते हैं? आपने फरमाया, हाँ, वो शैतान जिनसे भी ज्यादा बुरे शैतान है। यानी एक तो शैतान वो है काना मिनल जिन्न, जैसे आगे आ जाएगा, लेकिन इंसानों में से भी कुछ लोग शैतान होते हैं, शैतान सिफत होते हैं, शैतानों जैसे काम करते हैं। और शैतान की 2 बड़ी खसूसियात हैं। एक तो ये कि वो तकब्बुर का शिकार था, बात मानकर उसने न दी, और दूसरा ये कि सिर्फ माना नहीं बल्कि हक के रास्ते से लोगों को भी रोका। और उसका अब मशगला ही ये है कि किसी मानने वाले को और किसी सीधा रास्ता चलने वाले को वो चलने न दे और हक के रास्ते में जिस कदर मुमकिन हो रोड़े अटकाए। और इन शयातीन जिन्नो इंस का काम क्या है? जो एक दूसरे पर खुशाइंद बातें धोखे और फरेब के तौर पर इल्का करते रहे हैं। अगर तुम्हारे रब की मशीयत ये होती कि वो ऐसा न करें तो वो कभी न करते। यानी जबरदस्ती अल्लाह ताला उन्हें इस चीज से रोक सकते थे, लेकिन अल्लाह ने ऐसा नहीं चाहा। बस तुम उन्हें उनके हाल पर छोड़ दो कि ये अपनी इफ्तरा परदाजियां करते रहें कि जो लोग आखिरत पर ईमान नहीं रखते
ان کے دل اس خوشنما دھوکے کی طرف مائل ہوں. تو یہاں جہاں شیاطین جن و انس کی کار فرمائیوں کا ذکر ہے، وہاں ساتھ یہ بھی فرما دیا گیا کہ ان کے فتنوں سے، ان کے پروپیگنڈے سے، ان کے وسوسوں اور شر سے صرف وہ لوگ متاثر ہوں گے جو آخرت پر ایمان نہ رکھتے ہوں. رہے وہ لوگ جن کی نظر خدا پر ہو اور جنہیں حساب کتاب کا یقین ہو، جن کا عقیدہ مضبوط ہو، انہیں یہ شیاطین کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے، یعنی راہ حق سے ہٹا نہیں سکتے، کیونکہ ان کی ساری کوشش اور زور اس بات پر ہے کہ کوئی جو سیدھے رستے پر آنا چاہے اسے آنے نہ دیا جائے. جیسے کہ قرآن پاک میں آتا ہے، ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، میرے بندے تیرا ان پر کوئی زور اور بس نہ چلے گا. اور وہ جو اس کی طرف مائل ہوں وہ اس سے راضی ہو جائیں اور ان برائیوں کا اکتساب کریں جن کو وہ کرنا چاہتے ہیں، یعنی جن کے اپنے دل میں برائی کی محبت ہے، وہی شیطان کے پھندے میں جلدی آتے ہیں اور اس کے بہکانے سے بہک جاتے ہیں. پھر جب حال یہ ہے تو کیا میں اللہ کے سوا کوئی اور فیصلہ کرنے والا تلاش کروں، حالانکہ اس نے پوری تفصیل کے ساتھ تمہاری طرف کتاب نازل کر دی ہے. اور جن لوگوں کو ہم نے تم سے پہلے کتاب دی تھی وہ جانتے ہیں کہ یہ کتاب تمہارے رب ہی کی طرف سے ہے، حق کے ساتھ نازل ہوئی ہے، لہٰذا تم شک کرنے والوں میں شامل نہ ہو. تمہارے رب کی بات سچائی اور انصاف کے اعتبار سے کامل ہے، کوئی اس کے فرامین کو تبدیل کرنے والا نہیں، اور وہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے. اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تم ان لوگوں کی اکثریت کے کہنے پر چلو جو زمین میں بستے ہیں تو وہ تمہیں اللہ کے راستے سے بھٹکا دیں گے. وہ تو محض گمان پر چلتے ہیں اور قیاس آرائیاں کرتے ہیں. یہ ایک بہت بڑا اصول ہے حق کی تلاش کے لیے جو ہم سب کو دیا گیا. عموماً انسانوں کا مزاج کیا ہوتا ہے کہ جس طرح بہت سے لوگ دنیا میں کر رہے ہوں ہم بھی اسی راہ کو اختیار کر لیں. آپ دیکھیں کہ بعض اوقات رسم و رواج پر انسان کیوں چلتا ہے؟ اس لیے کہ سب لوگ چل رہے ہیں، سب لوگ ایسا ہی کرتے ہیں تو ہمیں بھی ایسا ہی کرنا ہے. بعض اوقات انسان کسی خاص دینی رویے کا شکار کیوں ہوتا ہے کہ وہ دیکھتا ہے کہ میجورٹی یہ کام کر رہی ہے. عموماً لوگوں کی کمزوری یہ ہے کہ حق کو میجورٹی میں تلاش کرتے ہیں کہ جو کام زیادہ لوگ کر رہے ہیں شاید وہ درست ہی ہو. لیکن اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں کہ نہیں، وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ، اگر تم زمین میں اکثریت کی پیروی کرو، میجورٹی کے پیچھے چلو، تو وہ کیا کریں گے؟ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، وہ تمہیں اللہ کے راستے سے ہٹا دیں گے. کبھی کثرت کسی انسان کو متاثر نہ کرے، کبھی میجورٹی کو دیکھ کر اپنے طریقے کو نہ چھوڑے. کیوں؟ اس لیے کہ حق کا اصل معیار کیا ہے؟ حق کا اصل معیار اللہ کی کتاب اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. خواہ اس معیار کو فالو کرنے میں انسان تنہا ایک دنیا میں کیوں نہ باقی بچے، اگر ایک انسان بھی رہ جائے جو حق کی اتباع کرتا ہو تو وہ سب انسانوں پہ بھاری ہے، کیونکہ وہ اللہ کے راستے پر ہے. وَإِنْهُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ، اور لوگوں کی اکثریت محض قیاس آرائیاں، محض سوچ کے اوپر چلتی ہے، محض وہم و گمان کو فالو کرتی ہے. ان کے پاس چیز کو حق سمجھنے کے لیے کوئی سالڈ دلیل نہیں ہوتی. ان ربک هو اعلم من يضل عن سبیلہ وهو اعلم بالمہتدین، در حقیقت تمہارا رب زیادہ جانتا ہے کہ کون اس کے راستے سے ہٹا ہوا ہے اور کون سیدھی راہ پر ہے. پھر اگر تم لوگ اللہ کی آیات پر ایمان رکھتے ہو تو جس جانور پر اللہ کا نام لیا گیا ہو اس کا گوشت کھاؤ. اب یہ آپ دیکھیں کہ بہت سے لوگ ذبیحے کے بارے میں طرح طرح کے شک و شبہ کا شکار رہتے ہیں اور کبھی کسی طرف سے سوال کرتے ہیں، کبھی کسی طرح کا، جبکہ قرآن پاک میں واضح طور پر دو چیزیں بتا دی گئی کہ ذبح کیا ہوا ہو اور اس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو، اور پھر آگے جا کے فرمایا کہ وہ نہ کھاؤ جس پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا. پھر اگر تم لوگ اللہ کی آیات پر ایمان رکھتے ہو تو جس جانور پر اللہ کا نام لیا گیا ہو اس کا گوشت کھاؤ. آخر کیا وجہ ہے کہ تم وہ چیز نہ کھاؤ جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو، حالانکہ جن چیزوں کا استعمال حالت مجبوری کے سوا دوسری تمام حالتوں میں اللہ نے کر دیا ہے ان کی تفصیل وہ تمہیں بتا چکا ہے. بکثرت لوگوں کا حال یہ ہے کہ علم کے بغیر محض اپنی خواہشات کی بنا پر گمراہ کن باتیں کرتے ہیں.
اکثریت کو فالو کیوں نہ کرو؟ کیونکہ وہ علم کے بغیر، حقیقت جانے بغیر، محض اپنی خواہشات، یعنی جو ان کے دل کو لگتا ہے، جو ان کی خواہش ہوتی ہے، اس کو فالو کرتے ہیں. کیونکہ انسان ہمیشہ اس چیز کی طرف پھسلتا ہے جہاں پھسلنا اس کے لیے آسان ہوتا ہے، جو اس کے من کو مرغوب چیزیں ہوتی ہیں. فرمایا کہ نہیں، حق کی پہچان خواہشات نفس میں نہیں، یا نفس کو بھلی لگنے والی چیزوں میں نہیں. بعض اوقات انسان کا نفس انسان کو برائی کا حکم دیتا ہے، جیسے حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا تھا وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ، میں اپنے نفس کو بری و ذمہ قرار نہیں دیتا، کیونکہ نفس تو انسان کو کثرت سے برائی کا حکم دیتا ہے. لہذا انسان کبھی اپنے دل پہ نہ چلے کس پر؟ جو اللہ کا حکم ہے. ان حد سے گزرنے والوں کو تمہارا رب خوب جانتا ہے. تم کھلے گناہوں سے بھی بچو اور چھپے گناہوں سے بھی، یعنی سب کے سامنے بھی برا کام کرنے سے بچو اور چھپ کر بھی. اور کھلے گناہ سے مراد ایک اور بھی ہے، جیسے شرک، اللہ کے علاوہ کسی اور سے دعا مانگنا، اللہ کے علاوہ کسی اور کے آگے جھکنا، اسی طرح ریاکاری، اسی طرح زبان سے کسی کو تانا دینا، اذیت والی باتیں کرنا. اور چھپے ہوئے گناہ کیا ہیں کہ جن کا تعلق انسان کے دل سے ہو، بدگمانی اور انسان کی سوچ سے. کیونکہ آپ دیکھیں کہ جیسا ہمارا گمان ہوتا ہے ویسے ہی ہمارا بول ہوتا ہے، جو ہمارا بول اور قول ہوتا ہے ویسے ہی ہمارے عمل ہوتے ہیں، ویسے ہی ہمارے دوسروں کے ساتھ کیے ہوئے معاملات ہوتے ہیں. اور عموماً انسان کا حال یہ ہے کہ وہ دوسروں کے ظاہر پر تو خوب نظر رکھتا ہے لیکن اپنی طرف نہیں دیکھتا. تو جو شخص اپنی طرف دیکھتا ہو اسے رات کے اندھیرے میں بھی اپنا گناہ نظر آ جاتا ہے اور دن کی روشنی میں بھی وہ اپنے گناہ کو پہچان لیتا ہے. اسی لیے ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے رہنا چاہیے کہ یا اللہ تو مجھے میرے عیب دکھا دے، کیونکہ سب سے زیادہ مشکل کام اپنی خطاؤں، اپنی غلطیوں اور اپنے عیبوں کو جاننا اور پھر انہیں مان لینا، انہیں تسلیم کر لینا، اور پھر اگلے نمبر پر انہیں دور کرنے کی کوشش کرنا اور ان کا اعتراف کر لینا. یہ انسان کی انسانیت ہے کہ اپنے گناہ کا اعتراف کر لے. لیکن یہ کام بہت مشکل ہے کیونکہ شیطان اسے کبھی بھی یہ کرنے نہیں دینا چاہتا، کیونکہ اس نے خود بھی یہ نہیں کیا تھا. پھر فرمایا جو لوگ گناہ کا اکتساب کرتے ہیں وہ اپنی اس کمائی کا بدلہ پا کر رہیں گے، اور جس جانور کو اللہ کا نام لے کر ذبح نہ کیا گیا ہو اس کا گوشت نہ کھاؤ. وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ. بہت سے لوگ پوچھتے رہتے ہیں، مثلاً باہر میں امریکہ میں ایسا گوشت ہوتا ہے جس کا خون تو بہایا جاتا ہے لیکن اس پہ اللہ کا نام نہیں لیا جاتا، تو کیا وہ نہیں کھا سکتے؟ کیونکہ اسلام میں اصل حکم کیا ہے کہ خون بہایا جائے، کیونکہ جمع ہوا خون جسم میں جانور کے کھانے پر نقصان ہوتا ہے. تو اب یہ رواج وہاں پر آ چکا ہے کہ ایسے طریقے سے ذبح کیا جاتا ہے کہ خون باہر نکل جائے، کیونکہ سائنٹیفکلی وہ مان چکے ہیں کہ خون کا اندر رہنا جو ہے وہ صحت کے لیے نقصان دہ ہے. لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ صرف اتنا کافی نہیں سمجھتے کہ خون نکال دیا گیا، بلکہ یہ بھی ضروری ہے کہ اس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو، بسم اللہ پڑھی گئی ہو. جس طرح وضو سے پہلے بسم اللہ ضروری ہے، اسی طرح جانور کے ذبح کرنے سے پہلے بھی اللہ کا نام لینا ضروری ہے. اور یہاں واضح طور پر کہا گیا آیت نمبر 121 سورۃ الانعام میں، اور جس جانور کو اللہ کا نام لے کر ذبح نہ کیا گیا ہو اس کا گوشت نہ کھاؤ. ایسا کرنا فسق ہے، یعنی گناہ ہے. شیاطین اپنے ساتھیوں کے دلوں میں شکوک و اعتراض القاء کرتے ہیں تاکہ وہ تم سے جھگڑا کریں. یعنی جو لوگ اپنی خواہشات کی پیروی چاہتے ہیں، شیطان ان کے دلوں میں طرح طرح کے وسوسے ڈالتے ہیں اللہ کے حکم کی نافرمانی کے لیے. لہذا تم ان کی بات نہ مانو. اگر تم نے ان کی اطاعت قبول کر لی تو یقیناً تم مشرک ہو، یعنی اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کر رہے ہو. أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. کیا وہ شخص جو پہلے مردہ تھا پھر ہم نے اسے زندگی بخشی؟ انسان ویسے تو زندہ تھا لیکن اسے مردہ کیوں کہا گیا؟ یہ کس انسان کو مردہ کہا جا رہا ہے؟ کافر کو، جو اللہ کو نہ مانتا ہو، یا جس کا دل مردہ ہو، جو دین سے دور ہو.
کیونکہ جو انسان اللہ کی محبت کے بغیر زندگی بسر کرتا ہے گویا اس کا دل مردہ ہے، کیونکہ محبت کے بغیر دل مردہ، اور دنیا کی محبت میں تو پھر اگر دل مبتلا ہے تو وہ بھی مردہ ہی ہے ایک طرح سے. جیسے کہ دنیا کے بارے میں کہا گیا کہ الدنیا جیفۃ وطالبها کلاب، دنیا ایک مردار ہے. تو مردار کی محبت میں دل جاگ کیسے سکتا ہے؟ وہ خود پھر مردہ ہو جاتا ہے. اور جب دل دنیا کی محبت میں زیادہ مبتلا ہو جاتا ہے تو اسی کے بارے میں پھر آتا ہے کہ وہ دل بے حس ہو جاتا ہے. جب امتوں میں زوال آ جاتا ہے، جب امتیں بیکار ہو جاتی ہیں، امراض کا شکار ہو جاتی ہیں، تو پھر ان کا علاج کیا ہوتا ہے کہ ان کے دلوں کو زندہ کیا جائے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ شخص جس کا دل مردہ تھا، آپ دیکھیں کہ مثلاً آنکھ اگر ہو کسی کی لیکن آنکھ دیکھ نہ رہی ہو تو وہ آنکھ کہلانے کی مستحق نہیں، کیونکہ وہ اپنا کام نہیں کر رہی. اسی طرح اگر کان تو ہے مگر سن نہیں رہے تو یہ کان بیکار ہیں. بیکار کیا ہے؟ گویا مردہ ہیں. اسی طرح ایک انسان جب اپنا کام نہیں کرتا، اپنا مقصد زندگی پورا نہیں کرتا، اور وہ کیا ہے کہ اس خالق کائنات کو پہچانا جائے اور اپنی زندگی میں سب سے زیادہ اس کو اہمیت دی جائے، سب سے بڑھ کر اس کو چاہا جائے. والذین آمنوا اشد حبا للہ، وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ کی محبت میں سب سے زیادہ شدید ہوتے ہیں اور اس کی خاطر ہر چیز چھوڑ سکتے ہیں. تو جب تک کسی انسان کے دل میں اللہ کی محبت ہر چیز سے بڑھ کر نہیں ہو جاتی، اس وقت تک وہ دل اپنا مقصد وجود پورا نہیں کر رہا، اس لیے اسے مردہ سے تشبیہ دی گئی. تو وہ انسان جو زندہ تو ہے، چل پھر رہا ہے، کھا پی رہا ہے، جانوروں جیسی زندگی بسر کر رہا ہے، لیکن اپنے خالق کو نہیں پہچانتا جس نے یہ ساری نعمتیں دی، ان نعمتوں کو نہیں سمجھتا، اس کا اعتراف اور شکر نہیں بجا لاتا، تو ایسا شخص گویا مردہ ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فَأَحْيَيْنَاهُ، پھر ہم نے اس کو زندہ کیا. یہ زندگی کہاں سے ملتی ہے؟ یہ زندگی ایمان سے، اس قرآن سے. تو وہ دل جو قرآن سے خالی ہے وہ مردہ دل ہے. فرمایا وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا، اور پھر ہم اس کے لیے نور بنا دیتے ہیں. یمشی بِهِ فِی النَّاسِ، اس نور کے ساتھ وہ لوگوں کے درمیان چلتا پھرتا ہے. یعنی پھر اس کی حالت عام انسانوں سے مختلف ہو جاتی ہے، اس کی سوچ عام انسانوں کی سوچ سے الگ ہو جاتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ لوگ جن کے دل مردہ ہوں وہ اندھیروں میں جی رہے ہیں، اندھیروں میں رہتے ہیں. لیکن جس کا دل زندہ ہو، جسے اپنے رب کی محبت ہو اور جس کے سینے میں قرآن کا علم ہو، پھر وہ اس نور کے ساتھ ہر چیز کو دیکھتا ہے اور اس کے مطابق فیصلے کرتا ہے. کمم مثلہ فی الظلمات، کیا وہ اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو اندھیروں میں بھٹک رہا ہے؟ نہیں. لیس بخارج منہا، وہ ان اندھیروں سے نکل نہیں سکتا. کذالک زین للکافرین ما کانوا یعملون، کافروں کے لیے تو اسی طرح ان کے اعمال خوشنما بنا دیے گئے ہیں، اور اسی طرح ہم نے ہر بستی میں اس کے بڑے بڑے مجرموں کو لگا دیا ہے کہ وہاں وہ اپنے مکر و فریب کا جال پھیلائیں. دراصل وہ اپنے فریب کے جال میں آپ پھنستے ہیں مگر انہیں اس کا شعور نہیں. جب ان کے سامنے کوئی آیت آتی ہے تو وہ کہتے ہیں ہم نہ مانیں گے جب تک کہ وہ چیز خود ہم کو نہ دی جائے جو اللہ کے رسولوں کو دی گئی. یعنی فرشتہ ہمارے پاس آنا چاہیے تھا، ہمیں وحی دی جانی چاہیے تھی. اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے کہ اپنی پیغمبری کا کام کس سے لے اور کس طرح لے. قریب ہے وہ وقت جب یہ مجرم اپنی مکاریوں کی پاداش میں اللہ کے ہاں ذلت اور سخت عذاب سے دوچار ہوں گے. بس یہ حقیقت ہے کہ جسے اللہ ہدایت بخشنے کا ارادہ کرتا ہے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے. فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، یعنی جب ہدایت کا ارادہ ہو جاتا ہے کسی انسان کے ساتھ تو پھر اس کا دل اللہ کے دین کے لیے کھل جاتا ہے. اور دل کا کھلنا کیا ہے؟ جیسے ایک بوتل کا ڈھکن کھلنا کہ اب یہ بوتل اس قابل ہوگی کہ اس میں کچھ ڈالا جا سکے. جب تک اس بوتل کے اوپر ڈھکن ہے اور وہ بند ہے اس کے اندر آپ کچھ ڈال نہیں سکتے. اگر آپ ڈالنے کی کوشش بھی کریں گے تو کیا ہوگا؟ سب کچھ باہر ہی بہہ جائے گا. تو جس انسان کو قرآن کا علم ملے اور وہ اس کے دل میں نہ جائے، اوپر سے ہی بہہ جائے، تو وہ اس کی بدبختی ہے. لیکن جس شخص کا دل کھل جائے، اس میں اللہ کی محبت دھڑکنے لگے اور اللہ کی بات سمجھ آنے لگے، اللہ کی بات کا شوق پیدا ہونے لگے،
تو یہ کیا ہے؟ دراصل سینے کا کھل جانا. یشرح صدرہ للاسلام، اسی کے لیے دعا سکھائی گئی، رب اشرح لی صدری. جب بھی قرآن پڑھنے لگتے ہیں تو یہ دعا مانگا کریں کہ اے اللہ میرا سینہ کھول دے، ویسر لی امری، اور میرا کام آسان کر دے. کیوں؟ تاکہ یہ بات میرے سینے کے اندر سما جائے، میں ابزارب کر سکوں. اور اس کی علامت کیا ہوتی ہے کہ کسی کا دل کھلا کہ نہیں کھلا؟ اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی، پھر فرمایا جب کسی کے دل میں نور ایمان داخل ہو جاتا ہے جس سے اس کا سینہ کھل جاتا ہے. عرض کیا گیا اس کی کوئی علامت بھی ہے، کوئی پہچان ہے جس سے شرح صدر معلوم ہو؟ فرمایا الانابۃ الی دار الخلود والتجافی عن دار الغرور والاستعداد للموت قبل نزوله. مراد اس سے کیا ہے؟ الانابہ، رجوع الی دار الخلود، ہمیشہ کے گھر کی طرف دلچسپی بڑھ جاتی ہے. یعنی دنیا کے مقابلے میں آخرت کی دلچسپی بڑھ جاتی. انسان اپنی زندگی کا، اپنے دن کا ایک بڑا حصہ آخرت کے بارے میں سوچنے، فکر کرنے اور اس کی تیاری میں لگاتا ہے. والتجافی عن دار الغرور، اور دھوکے کے گھر یعنی دنیا سے اس کی دلچسپی کم ہو جاتی. یاد رکھیں مومن دنیا کو صرف استعمال کی چیز سمجھتا ہے، اس میں دل نہیں لگاتا. جن کے دلوں میں جنت کی محبت بس جائے وہ دنیا کے گھروں پہ ریجھا نہیں کرتے. جن کے دلوں میں وہ عالی شان محل جو اللہ کے پاس ہیں، جب وہ چیز دل میں آ جائے تو پھر دنیا کا کوئی بھی گھر انسان کو مروب اور متاثر نہیں کرتا. پھر وہ اس میں دل نہیں لگاتا، وہ اسے اپنی منزل نہیں سمجھتا، اسے اپنی منزل تو کہیں اور نظر آتی ہے. آپ سوچیں، تھوڑی دیر کے لیے اپنے آپ کو اس تصور میں لائیں، تھوڑا امیجن کریں کہ آپ جنت میں ہیں کسی بھی طرح. حالانکہ امیجن کرنا بہت مشکل ہے، لیکن کبھی اللہ آپ کو یہ فیلنگ دے، کبھی رات کو تنہائی میں نماز پڑھتے اس فیلنگ کو لائیں کہ آپ جنت میں ہیں، اور جنت کا حسن اور وہ آبشاریں اور وہ نہریں اور محلات اور سونے چاندی کے تخت اور وہ درخت اور وہ پھل اور وہ تمام چیزیں، ایک خوبصورت سین دل دماغ میں لا کر پھر ایک دم آنکھیں کھول دیں اور اپنے گھر کو آس پاس دیکھیں اور سوچیں یہ اچھا لگ رہا ہے مجھے؟ نہیں، یہ تو کچھ بھی نہیں، مجھے یہاں دل نہیں لگانا، میری جگہ کہیں اور ہے، مجھے تو اس کو اور سنوارنا ہے جہاں سے کبھی نہیں نکلنا، کبھی نہیں نکلنا. دنیا میں تو آپ جتنا چاہیں عالی شان گھر بنا لیں لیکن بہت جلد چھوڑ جانا ہے. ہم سے پہلے کتنے ہی لوگ تھے جو اس زمین پہ بستے تھے، انہی گھروں میں رہتے تھے. آج ان کے گھر کیا ہو چکے؟ ہم بھی قدم بقدم دن بدن اسی گھر کی طرف بڑھ رہے ہیں اور یہ گھر چھوڑ جانا ہے. لہٰذا جس کا سینہ اسلام کے لیے کھلتا ہے پھر وہ گھروں کی محبت چھوڑ دیتا ہے، پھر وہ گھر چھوڑ کر دین کے لیے نکل سکتا ہے، وہ اللہ کے دین کی خدمت کے لیے اپنا وقت نکال سکتا ہے. اور تیسری خصوصیت کیا بتائی گئی؟ والاستعداد للموت قبل نزولہ، موت کے آنے سے پہلے ہی اس کی تیاری کر کے رکھنا. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے آپ نے کہیں جانا ہو، ایک خاص دن مقرر ہو. مثلاً آپ میں سے کوئی عمرے پر جا رہا ہے، 15 رمضان کو اس نے جانا ہے، تو وہ یہ نہیں کرے گا کہ 15 تک سوتا رہے اور جس دن اس کو ایئرپورٹ جانا ہو تو وہ جلدی سے کپڑے نکالے. نہیں، وہ ابھی سے تیاری کرے گا. اچھا مجھے فلاں کپڑا لے کر جانا ہے، احرام سلوانا ہے یا رکھنا ہے، اور مجھے جوتا کون سا چاہیے ہوگا، وہاں دوا کیا چاہیے، سب چیزیں سمیٹ کے رکھتا ہے تاکہ جس دن جانا ہو اس دن تو صرف بیگ اٹھاؤں اور ایئرپورٹ کی طرف نکل جاؤں. اتنی تیاری کر کے رکھتے ہیں ہم دنیا کے سفر کے لیے. اور ہم میں سے ہر ایک لازمی طور پر، دنیا کا سفر تو کینسل بھی ہو سکتا ہے، آپ کی فلائٹ مس بھی ہو سکتی ہے، لیکن وہ سفر کینسل نہیں ہوگا. لازمی طور پر اس کے لیے آپ کو جانا ہے، ڈیفینیٹلی جانا ہے. اور اس وقت اگر بیگ تیار نہ ہوا اعمال کا، نیک عمل کا، تو کیا لے کر جائیں گے اور کیا چیز آگے کام آئے گی؟ اس لیے وہ بیگ ابھی سے بھرنا شروع کر دیں، ایک ایک چیز تیار کر کے رکھیں. ایمان کے سارے تقاضے پورے ہوں، عبادات ساری پوری ہوں، حقوق العباد کا سارا خیال ہو کہ کس کو کیا حق دینے والا ہے، کسی سے قرض تو نہیں لے رکھا، کسی کی امانت تو نہیں میرے پاس. یعنی اس طرح تیاری کہ اگر آج جانا پڑے تو چل پڑیں، بیگ اٹھا کر چل پڑیں، مشکل نہ ہو پھر جانا.
یہ نہ ہو کہ موت کے فرشتے آئیں اور دنیا کی حسرتیں سینے میں لگی ہوئی، نہیں، پھر کیا ہو کہ دل میں اللہ کی ملاقات کا شوق تڑپ رہا ہو اور دنیا کی کوئی بھی چیز چھوڑتے ہوئے رتی برابر بھی غم نہ ہو، رتی برابر بھی غم نہ ہو. دل کو اس کیفیت پہ لانا ہے، اور وہی کامیاب ہے جو اس کیفیت پر آ جائے. اور جب انسان ارادہ کر لیتا تو یہ کیفیات پیدا ہونے لگتی ہیں، بس تھوڑی سی محنت کی ضرورت ہے. اور اصل حقیقت یہی ہے، اس سے فرار نہیں. ہم نہ بھی تیاری کریں، ہم نہ بھی اس کیفیت پہ اپنے آپ کو لائیں تو حسرت و یاس کے ساتھ یہ دنیا تو چھوڑنی ہی چھوڑنی ہے. پھر اس کے بعد فرمایا وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ، اور جسے گمراہی میں ڈالنے کا ارادہ کرتا ہے اس کے سینے کو تنگ کر دیتا ہے، ایسا بھیجتا ہے کہ اسلام کا تصور کرتے ہی اسے یوں معلوم ہونے لگتا ہے گویا اس کی روح آسمان کی طرف جا رہی. آپ کو پتا ہے کہ آسمان میں ایک خاص فاصلے کے اوپر جا کر سانس نہیں آتا کیونکہ آکسیجن نہیں ہوتی، دم گھٹنے لگتا ہے. فرمایا کہ جو شخص گمراہ ہوتا ہے یا گمراہی چاہتا ہے اس کا دل اسلام کے لیے گھٹنے لگتا ہے، بھیچنے لگتا ہے اور اس کو سانس نہیں آتا. مثلا ایسی مجلسوں میں دل نہیں لگتا جہاں اسلام کی بات ہو، اللہ کی بات ہو، رسول کی بات ہو. طرح طرح کے بہانے ادھر سے ادھر ٹال مٹول کر کے کسی نہ کسی طرح انسان فرار حاصل کر لیتا ہے. کاش نہ ہی سننا پڑے، کوئی بات کان میں نہ پڑے کہ کہیں عمل میں نہ آنے لگے اور کہیں دنیا کی لذتیں چھننے نہ لگے. خود سے نہیں ہٹا کے رکھیں گے، اس جام کو منہ سے لگا کے رکھنا چاہتے ہیں تو موت کا فرشتہ آ کے چھین لے گا. پھر جتنا بھی آپ اس کو اپنے ساتھ لگانا چاہیں آپ بے بس ہو جائیں گے. اس سے پہلے کہ وہ چھینے ہمارے اپنے اندر اتنی ہمت ہو کہ ہم اپنے ہاتھ سے رکھ دیں. پھر فرمایا اس طرح اللہ حق سے فرار اور نفرت کی ناپاکی ان لوگوں پر مسلط کر دیتا ہے جو ایمان نہیں لاتے، حالانکہ یہ راستہ تمہارے رب کا سیدھا راستہ ہے اور اس کے نشانات ان لوگوں کے لیے واضح کر دیے گئے ہیں جو نصیحت قبول کرتے ہیں. ان کے لیے ان کے رب کے پاس سلامتی کا گھر ہے، یعنی جو وہاں کی سب تیاری کر کے چلتے ہیں ان کے لیے آگے کیا ہے ملاقات کے لیے؟ لہم دار السلام، لہم دار السلام، سلامتی کا گھر، جس کی ریپیئر کی ضرورت نہیں، جس کی رینوویشن کی ضرورت نہیں، جس کو اپ ٹو ڈیٹ کرنے کی ضرورت نہیں، جہاں کوئی شور و غوغا نہیں، جہاں کوئی گرمی نہیں، جہاں کوئی جاڑے کی ٹھر نہیں، امن ہی امن، سکون ہی سکون، کوئی غم نہیں، کوئی فکر نہیں. لہم دار السلام عند ربہم، اپنے رب کے پاس، رب کی مجلس میں. وہو ولیہم، اور وہ ان کا سرپرست ہوگا، وہ ان کا دوست ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے اپنی ساری زندگی اس کی مرضی کے کام کرتے گزاری. بما کانوا یعملون، بوجہ اس کے جو وہ عمل کرتے تھے. وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، جس روز اللہ ان سب لوگوں کو گھیر کر جمع کرے گا، اکٹھا کر لے گا، ایک بھی بچ کے نہ جائے گا. اس روز وہ جنوں سے خطاب کر کے فرمائے گا اے گروہ جن، تم نے تو نوع انسانی پہ خوب ہاتھ صاف کیا، خوب ورغلایا. انسانوں میں سے جو ان کے رفیق تھے، دوست تھے، وہ عرض کریں گے پروردگار ہم میں سے ہر ایک نے دوسرے کو خوب استعمال کیا. اب ہم اس وقت پر آ پہنچے جو تو نے ہمارے لیے مقرر کر دیا تھا. اللہ فرمائے گا اچھا اب آگ تمہارا ٹھکانہ ہے، اس میں تم ہمیشہ رہو گے. اس سے بچیں گے صرف وہی جنہیں اللہ بچانا چاہے گا. بے شک تمہارا رب دانا اور علیم ہے، وہ ان کو بچا لے گا جو بچنا چاہتے ہیں. دیکھو اس طرح ہم آخرت میں ظالموں کو ایک دوسرے کا ساتھی بنائیں گے اس کمائی کی وجہ سے جو وہ دنیا میں ایک دوسرے کے ساتھ مل کر رہے تھے. اس موقع پر اللہ ان سے یہ بھی پوچھے گا کہ اے گروہ جن و انس، کیا تمہارے پاس خود تم ہی میں سے وہ پیغمبر نہ آئے تھے جو تم کو میری آیات سناتے تھے اور اس دن کے انجام سے ڈراتے تھے؟ وہ کہیں گے ہاں، ہم اپنے خلاف خود گواہی دیتے ہیں کہ ہم نے سب سن لیا تھا. آج دنیا کی زندگی نے ان لوگوں کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے. کیا ہے دنیا کی زندگی کا دھوکا؟ کہ گویا ہمیں یہیں رہنا ہے ہمیشہ. مگر اس وقت وہ خود اپنے خلاف گواہی دیں گے، اپنے قصوروں کا وہاں اعتراف کر لیں گے. یاد رکھیں جو شخص دنیا میں اپنی غلطی کا اعتراف نہیں کر سکتا وہ وہاں کھلے دل سے کر لے گا، کیونکہ ایک دن تو اسے اعتراف کرنا ہے.
یہ شہادت ان سے اس لیے لی جائے گی کہ یہ ثابت ہو جائے کہ تمہارا رب بستیوں کو ظلم کے ساتھ تباہ کرنے والا نہ تھا، جبکہ ان کے باشندے حقیقت سے ناواقف ہوں۔ ہر شخص کا درجہ اس کے عمل کے لحاظ سے ہے، ہر شخص کا درجہ اس کے عمل کے لحاظ سے ہے۔ وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا۔ آپ کو معلوم ہے کہ جنت کے 100 درجے ہیں، صحیح بخاری میں آتا ہے 100 درجے، اور ہر ایک کا درجہ اس کے اعمال کے اعتبار سے، اور ایک درجے سے دوسرے درجے میں فاصلہ کتنا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی ستاروں کو دیکھے۔ کتنا فاصلہ ہے ستاروں کا؟ لاکھوں کروڑوں میل دور۔ اور سب سے اونچے درجے میں شہداء ہوں گے، انبیاء ہوں گے، نیک لوگ، اللہ کے پسندیدہ مقرب بندے، سابقون السابقون۔ جب ان کو حق پتہ چل جاتا ہے تو پھر دیر نہیں کرتے، کیونکہ وہ جنت کے اعلیٰ درجوں میں جانے کے شوقین ہیں، اعلیٰ مقامات پر۔ وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا۔ ہر ایک کے لیے درجے ہیں، مختلف درجے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ دنیا میں ہم کیا چاہتے ہیں کہ ہمیں کون سا درجہ ملے۔ کسی امتحان میں جب نتیجہ آنا ہوتا ہے تو کیا چاہتے ہیں؟ اے گریڈ ہو، ہم ٹاپ پر ہوں، نمبر 1 ہوں، سب سے اونچے میرٹ پر ہوں۔ لیکن آخرت کے مقابلے میں، حالانکہ دنیا کا کوئی بھی درجہ پرماننٹ نہیں ہوتا، اگر مثلاً آپ ایک کلاس میں آپ ٹاپ پر آ گئے تو بس 1 سال کے لیے تھا، اگلے سال کوئی اور آ جائے گا، اس سے اگلے سال کوئی اور آ سکتا ہے۔ لیکن جنت کا درجہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے، پرماننٹ ہے، وہ کبھی نہیں بدلے گا۔ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ۔ اور تیرا رب لوگوں کے اعمال سے بے خبر نہیں ہے۔ تمہارا رب بے نیاز ہے اور مہربانی اس کا شیوا ہے، اگر وہ چاہے تو تم لوگوں کو لے جائے اور تمہاری جگہ دوسرے جن لوگوں کو چاہے لے آئے، جس طرح اس نے تمہیں کچھ اور لوگوں کی نسل سے اٹھایا ہے۔ تم سے جس چیز کا وعدہ کیا جا رہا ہے وہ یقیناً آنے والی ہے، یعنی قیامت، اور تم خدا کو عاجز کر دینے کی طاقت نہیں رکھتے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہہ دو کہ لوگو، تم اپنی جگہ عمل کرتے رہو اور میں بھی اپنی جگہ عمل کر رہا ہوں۔ ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ انجام کار کس کے حق میں بہتر ہوتا ہے۔ بہرحال یہ حقیقت ہے کہ ظالم کبھی فلاح نہیں پا سکتے۔ ان لوگوں نے اللہ کے لیے خود اسی کی پیدا کی ہوئی کھیتیوں اور مویشیوں میں سے ایک حصہ مقرر کیا ہے، اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے لیے ہے بذام خود، اور یہ ہمارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کے لیے۔ پھر جو حصہ ان کے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کے لیے ہے تو وہ اللہ تک نہیں پہنچتا، مگر جو اللہ کے لیے ہے ان کے شریکوں تک پہنچ جاتا ہے۔ کیسے برے فیصلے کرتے ہیں یہ لوگ۔ مشرکین کی ایک عادت بد کا ذکر کیا جا رہا ہے، جب ان کی کوئی پیداوار ہوتی تو اس پیداوار کو خود سے تقسیم کر لیتے، ایک حصہ کہتے یہ اللہ کا ہے اور دوسرا کہتے یہ تو بتوں کے نام پر ہے، بتوں کو راضی کرنے کے لیے۔ اگر اللہ والے حصے میں کوئی کمی ہو جاتی تو کہتے کوئی بات نہیں، لیکن اگر بتوں کے حصے میں کوئی کمی ہوتی تو اللہ والا حصہ بتوں کے حصے میں ڈال دیتے۔ اللہ والا حصہ غریبوں مسکینوں کو دیتے تھے اور بتوں والا حصہ بتوں کے مجاور اپنے گھروں کو لے جاتے تھے۔ لہٰذا اصل میں پیچھے کیا تھا؟ اپنا ذاتی مفاد، اس مفاد کو ٹھیس نہ پہنچنے دینا چاہتے تھے، اس لیے وہ من گھڑت دین بنائے ہوئے تھے، اپنی مرضی سے تقسیم کیے ہوئے تھے۔ فرمایا کیسے برے فیصلے ہیں جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ اور اسی طرح بہت سے مشرکوں کے لیے ان کے شریکوں نے اپنی اولاد کے قتل کو خوشنما بنا دیا ہے۔ اپنی ہی اولاد کا قتل، یہ اس دور میں بھی تھا، آج کے دور میں بھی ہے۔ بہت سے لوگ، اور لوگوں میں کیا، مائیں، عورتیں خود اپنے ہاتھوں اپنے بچوں کو ابورٹ کرا دیتی ہیں کہ بس اور نہیں جنم دے سکتے۔ کیا فرمایا کہ اولاد کے قتل کو ان کے شریکوں نے خوشنما بنا دیا ہے، یعنی اس کام کے کرنے میں انہیں کوئی قباحت بھی محسوس نہیں ہوتی، کوئی ناگواری بھی نہیں ہوتی، بلکہ کر کے خوش ہوتے ہیں۔ کیوں خوشی ہوتی ہے؟ شیطان کیا چاہتا ہے کہ ان کو ہلاکت میں مبتلا کریں اور ان پر ان کے دین کو مشتبہ بنا دیں۔ اگر اللہ چاہتا تو یہ ایسا نہ کرتے، یعنی اللہ زبردستی انہیں روک سکتا تھا، لہٰذا انہیں چھوڑ دو کہ یہ اپنی افترا پردازیوں میں لگے رہیں۔ کہتے ہیں یہ جانور اور یہ کھیت محفوظ ہیں، ریزرو ہیں، انہیں صرف وہی لوگ کھا سکتے ہیں جنہیں ہم کھلانا چاہیں، حالانکہ یہ پابندی ان کی خود ساختہ ہے۔ پھر کچھ جانور ہیں جن پر سواری اور بار برداری حرام کر دی گئی،
اور کچھ جانور ہیں جن پر اللہ کا نام نہیں لیتے، اور یہ سب کچھ انہوں نے اللہ پر جھوٹ گھڑا ہے، عنقریب اللہ انہیں ان کے اس جھوٹ کا بدلہ دے گا۔ آج آپ دیکھیں کہ ہمارے معاشرے میں بھی بعض جانوروں کو بتوں کے نام پر، تو کیا، کیونکہ ہمارے معاشرے میں بتوں کا تصور نہیں، لیکن بزرگوں کے نام پر اور فوت شدہ بزرگوں کے نام پر آزاد چھوڑ دیتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ ان کو کوئی ہاتھ نہ لگائے، یا اگر ان کو ذبح کیا جائے تو چند مخصوص لوگ کھائیں، ہر ایک ان کو کھا بھی نہیں سکتا۔ فرمایا کہ یہ خود ساختہ دین ہے جس کا حقیقت سے کچھ بھی تعلق نہیں، اور کہتے ہیں کہ جو کچھ ان جانوروں کے پیٹ میں ہے یہ ہمارے مردوں کے لیے مخصوص ہے اور ہماری عورتوں پر حرام ہے، لیکن اگر وہ مردہ ہو تو دونوں اس کے کھانے میں شریک ہو سکتے ہیں۔ یہ باتیں جو انہوں نے گھڑ لی ہیں ان کا بدلہ اللہ انہیں دے کر رہے گا، یقیناً وہ حکیم ہے اور سب باتوں کی اسے خبر ہے۔ یہ تو دور جاہلیت کے لوگ کرتے تھے، لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج بھی ہمارے ہاں ایک منت مانی جاتی ہے بی بی فاطمہ کے معجزے کے نام سے، شاید آپ نے بھی سنا ہو، بلکہ ضرور سنا ہوگا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس کو کچھ لوگ جب منت پہلے مان لیتے ہیں اور جب پوری ہو جاتی ہے تو ایک کہانی ہوتی ہے جو وہ پڑھتے ہیں۔ وہ کہانی اس وقت میرے سامنے نہیں، لیکن اگر آپ اس کے کانٹینٹس کو دیکھیں تو عقل میں بھی نہیں سماتے۔ مثلاً اس میں لکھا ہوا ہے کہ 600 یہودی عورتیں مسلمان ہو گئیں، شاید بی بی فاطمہ کے کہنے پہ کچھ اس طرح کی بات ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ پوری تاریخ گواہ ہے کہ 600 یہودی مرد بھی مسلمان نہیں ہوئے، عورتیں کہاں سے ہونی تھی؟ بالکل من گھڑت خود ساختہ جھوٹی کہانی ہے جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ عورتیں ہی پڑھیں اور اس میں جو شرینی بانٹی جائے وہ صرف عورتیں کھائیں، وہ مردوں کو کھلاتے بھی نہیں ہیں، اور حتیٰ کہ لڑکا بھی اس میں نہیں جا سکتا، پریگننٹ وومن بھی نہیں جا سکتی، کیا پتا اس کے پیٹ میں لڑکا ہو۔ کیونکہ یہ پرسنلی میرے ساتھ ہوا، کہیں پر میرا جانا ہوا اور تھوڑی دیر کے بعد میں نے دیکھا کہ کچھ عورتیں بیٹھ کے کچھ پڑھ رہی ہیں۔ میں نے کہا کہ کیا پڑھ رہی ہیں؟ دروازہ کھولا، میں نے کہا یہ کیا کر رہے ہیں؟ کہ کہانی پڑھ رہی ہیں۔ کہ کون سی کہانی؟ بی بی فاطمہ کی کہانی۔ تو میں نے کہا کیا ہے اس کہانی میں؟ تو جو خاتون میرے پاس کھڑی تھی تو میں نے کہا آپ کیوں نہیں پڑھ رہی؟ تو کہنے لگی کہ میں پریگننٹ ہوں اور میرا اندر جانا منع ہے، کیونکہ شاید میرے پیٹ میں لڑکا ہو تو اس میں لڑکے نہیں آ سکتے اندر پڑھتے وقت، اور کھاتے وقت بھی یہ جو اس کی نیاز ابھی آئے گی تو یہ بھی نہیں کھا سکتے لڑکے۔ میں نے کہا یہ کس نے حرام کیا ہے لڑکوں پر یا مردوں پر؟ اسی طرح ہمارے ہاں ایک کونڈے شاید پکتے ہیں جو اندھیرے میں شاید پکتے ہیں اور اندھیرے میں ہی کھائے جاتے ہیں، یا کوئی ایسا تصور، مجھے صحیح بات ہے نہیں معلوم، اگر میں غلط ہوں تو میری اصلاح کر دیجئے۔ لیکن یہ دین کس نے بنایا؟ خود ساختہ، اپنے پاس سے بنایا ہوا، اور ہمارا ان چیزوں پر اتنا اعتقاد ہو گیا ہے کہ ہم اس کے خلاف ایک بات بھی نہیں سن سکتے اور کوئی جرات بھی نہیں کرتا کہ کسی کو منع کرے۔ لیکن یہ باتیں اب آپ دیکھیں، ہندو جو اپنی منتیں مانتے ہیں اور وہ ان کی پوری ہو جاتے ہیں تو کیا ان کا دین سچا ہو گیا؟ اگر کسی بھی من گڑت کہانی کے پڑھنے کی منت مان لی جائے اور بات اللہ تعالیٰ پوری کر دے تو یہ ایک فتنہ ہے انسان کے لیے کہ انسان سمجھتا ہے اس کی وجہ سے ہو رہا ہے، حالانکہ وہ اس وجہ سے نہیں ہو رہا ہوتا، کیونکہ روٹین میں اللہ تعالیٰ نے بہت سے کام کرنے ہیں۔ وہ شرک کرنے والوں کو بھی دیتا ہے، وہ ملحدوں کو بھی دیتا ہے، ان کو بھی دیتا ہے جو خدا کا نام تک نہیں لیتے۔ آپ دیکھیں اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ ان کے پاس ہے جو خدا کو مانتے ہی نہیں، کچھ بھی نہیں مانتے، کوئی حیثیت ہی نہیں دیتے۔ تو بات یہ ہے کہ کسی چیز کے حق ہونے کی پہچان یہ نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے آپ کو دنیا میں کچھ مل گیا۔ تو یہاں پر کیا بتایا گیا کہ وہ کیا کرتے تھے؟ کچھ چیزیں عورتوں کے لیے خاص، کچھ مردوں کے لیے خاص، کچھ میں دونوں شریک۔ یہ باتیں انہوں نے جو گھڑ لی ان کا بدلہ اللہ انہیں دے گا، لہٰذا ہمیں بھی من گھڑت باتوں سے توبہ کر لینی چاہیے اور اس طرح کی کہانیاں پڑھنی چھوڑ دینی چاہیے، کیونکہ یہ کہانی نہ قرآن میں لکھی ہوئی ہے نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہیں سنت سے ثابت ہے، یہ بالکل جھوٹی کہانی ہے جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ شیطان ہم سے یہ کام کیوں کرواتا ہے؟ تاکہ ہم اصل دین کو چھوڑے رہیں اور ہمارے اعمال ساتھ ساتھ برباد ہوتے رہیں۔ یقیناً خسارے میں پڑ گئے وہ لوگ جنہوں نے اپنی اولاد کو جہالت اور نادانی کی بنا پہ قتل کیا۔ خسارے میں پڑ گئے وہ لوگ، نقصان ہے۔ لہٰذا آپ میں سے اگر کوئی خاتون یہ غلطی کر چکی ہیں کہ جان بوجھ کے بغیر کسی شرعی عذر کے یا کسی طبی وجہ کے اپنے بچے کو خود سے ختم کیا ہے کسی بھی سٹیج پر، خواہ چھوٹی، کیونکہ گروتھ تو شروع ہو جاتی ہے، لائف تو سٹارٹ ہو جاتی ہے،
تو اس پر کیا کریں؟ توبہ کریں. کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں، نہ مجھے کہانی سنانے کی ضرورت ہے. توبہ استغفار کریں اللہ تعالیٰ سے، کیونکہ یہاں کیا بتایا گیا؟ یقیناً خسارے میں پڑ گئے وہ لوگ جنہوں نے اپنی اولاد کو جہالت و نادانی کی بنا پہ قتل کیا، اور اللہ کے دیے ہوئے رزق کو اللہ پر جھوٹ گھڑ کے حرام ٹھہرا لیا. یعنی وہ بھی توبہ کریں کہ جنہوں نے اللہ کا رزق حرام کر دیا کہ نہیں یہ مرد نہ کھائے، اندھیرے میں اور روشنی میں نہ کھائے. یہ چیزیں کیا ہیں؟ یہ توبہ کے لائق ہیں، کیونکہ یہ دین کا حصہ نہیں اور اسے دین سمجھ کر کیا گیا، اس لیے یہ گناہ میں شامل ہو گیا. اب آپ کہیں گے لو ہمارے باپ دادا غلط کہتے ہیں. دین باپ دادا کی پیداوار نہیں ہے. دین میں دیکھنا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا. اگر یہ کہانی وہاں سے ملے، کوئی سند کوئی دلیل، تو ضرور کیجیے، اور اگر وہاں نہیں تو پوچھا جائے گا کہ کس نے تمہیں کہا تھا کہ یہ دین ہے. اس دین کا سورس کیا تھا؟ خواہشات اور لوگوں کی افترا پردازی. یقیناً وہ بھٹک گئے اور ہرگز وہ راہ راست پانے والوں میں سے نہ تھے. وہ اللہ ہی ہے جس نے طرح طرح کے باغ اور تاکستان اور نخلستان پیدا کیے، کھیتیاں اگائیں جن سے قسم قسم کے پھل حاصل ہوتے ہیں، زیتون اور انار کے درخت پیدا کیے جن کے پھل صورت میں ملتے جلتے اور مزے میں مختلف ہوتے ہیں، کھاؤ ان کی پیداوار. اب یہ کس نے کہا ہے کھاؤ؟ اللہ نے کہا ہے. میں جب یہ روز بات کرتی ہوں کھاؤ پاکیزہ چیزیں، تو روز مجھے کوئی نہ کوئی یہاں لکھا ہوا دیتا ہے کہ صحابہ کرام تو اپنے نفس پہ کنٹرول کرتے تھے اور وہ تو یہ نعمتیں پسند نہیں کرتے تھے، اور آپ روز کہتی ہیں کھاؤ. تو بات یہ میں نہیں کہتی، یہ اللہ تعالیٰ آپ سے کہتے ہیں کھاؤ ان کی پیداوار. یہ نعمتیں میں نے تمہارے لیے اگائی ہیں. یہ نہیں کہ وہ پک جائیں، پک کے گل جائیں، سڑ جائیں، ختم ہو جائیں اور آپ کہیں ہم تو متقی لوگ ہیں، ہم تو یہ نہیں کھائیں گے. ٹھیک ہے انسان اپنی نفس کی خواہشات کو کنٹرول کرے، لیکن حرام میں اور حلال میں اعتدال کے اندر رہتے ہوئے. کھاؤ کا یہ مطلب بھی نہیں کہ اتنا کھاؤ کہ پیٹ پھٹ جائے، لیکن کسی اللہ کی نعمت کو انسان اپنے اوپر حرام نہ کرے. تھوڑا بہت اس کا شکر ادا کرنے کے لیے چکھ لے کہ اللہ نے یہ جو دسترخوان بچھایا اس زمین پر میرے لیے، ان پھلوں کے اندر جو اتنے تحفے بھیجے، ان درختوں کے اندر جو اتنی پیکنگ کر کے ساری نعمتیں بھیجی، میں چکر تو دیکھوں میرے رب نے میرے لیے کیا بنایا. خلق لکم ما فی الارض جمیعا، تمہارے لیے پیدا کیا جو کچھ زمین میں ہے سارے کا سارا. اور خود ساختہ تقوی کا معیار قائم کر کے کسی نعمت کو ٹھکرا دینا یہ اللہ کی ناشکری ہے. کھاؤ ان کی پیداوار جبکہ یہ پھلیں اور اللہ کا حق ادا کرو. اصل بات کیا ہے کہ اس میں سے صدقہ خیرات بھی کرو. جب ان کی فصل کاٹو اور حد سے نہ گزرو، یعنی اگر صدقہ خیرات بھی کرو تو سارا نہ کر ڈالو، پھر روک کے رکھو. کیونکہ کہتے ہیں کہ ایک صحابی تھے حضرت ثابت بن قیس، اپنا باغ کھجوروں کا جب اتارا تو مساکین کو تقسیم کرتے رہے، شام تک ایک کھجور بھی نہ چھوڑی. اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری، وَلَا تُسْرِفُوا، حد سے مت بڑھو. صدقہ خیرات میں بھی اعتدال سے کام لو، ہر چیز میں اعتدال اسے حسن بخشتا ہے. اللہ حد سے گزرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. پھر وہی ہے جس نے مویشیوں میں سے وہ جانور بھی پیدا کیے جن سے سواری اور بار برداری کا کام لیا جاتا ہے، وہ بھی جو کھانے اور بچھانے کے کام آتے ہیں، یعنی ان کی کھال وغیرہ. کھاؤ ان چیزوں میں سے جو اللہ نے تمہیں بخشی ہیں، اور شیطان کی پیروی نہ کرو کہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. یہ 8 نر اور مادہ ہیں، 2 بھیڑ کی قسم سے، 2 بکری کی قسم سے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھو کہ اللہ نے ان کے نر حرام کیے یا مادہ. یہ اہل عرب کی شرکیہ باتوں کی تردید کی جا رہی ہے کہ کسی مادہ کو حرام کرتے کہ بکری نہیں کھا سکتے، بکرا کھا سکتے ہو، یہ کھا سکتے. یہ وہ فرمائے کس نے حرام کیا؟ یہ خود ساختہ دین ہے تمہارا. یا وہ بچے جو بھیڑوں اور بکریوں کے پیٹ میں ہوں، ٹھیک ٹھیک علم کے ساتھ مجھے بتاؤ اگر تم سچے ہو کہ کہاں ہے یہ حرام. اور اسی طرح 2 اونٹ کی قسم سے ہیں، 2 گائے کی قسم سے. پوچھو ان کے نر اللہ نے حرام کیے یا مادہ، یا وہ بچے جو اونٹنی اور گائے کے پیٹ میں ہوں. کیا تم اس وقت حاضر تھے جب اللہ نے ان کے حرام ہونے کا تمہیں حکم دیا تھا؟ پھر اس شخص سے بڑھ کر ظالم اور کون ہوگا جو اللہ کی طرف منسوب کر کے جھوٹی بات کہے تاکہ علم کے بغیر لوگوں کی غلط رہنمائی کرے. ذرا یہ بھی سن لیں کہ فمن ازلم ممن افترى علی اللہ کذبا لیضل الناس بغیر علم. اس شخص سے بڑھ کر ظالم اور کون ہوگا جو اللہ کی طرف منسوب کر کے جھوٹی بات کہے، یعنی جو اللہ نے نہیں فرمائی اور کہے یہ اللہ کی طرف سے، نہیں اسے دین بنا لے.
تاکہ علم کے بغیر لوگوں کی غلط رہنمائی کرے، مس گائیڈ کرے. یقیناً اللہ ایسے ظالموں کو راستہ نہیں دکھاتا، ایسے لوگوں کو پھر ہدایت نہیں ملتی. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو جو وحی میرے پاس آئی ہے اس میں تو میں کوئی ایسی چیز نہیں پاتا جو کسی کھانے والے پر حرام ہو الا یہ کہ وہ مردار ہو یا بہایا ہوا خون ہو یا سور کا گوشت ہو کہ وہ ناپاک ہے یا فسق ہو کہ اللہ کے سوا کسی اور کے نام پر ذبح کیا گیا ہو. پھر جو شخص مجبوری کی حالت میں کوئی چیز ان میں سے کھا لے بغیر اس کے کہ وہ نافرمانی کا ارادہ رکھتا ہو، بغیر اس کے کہ وہ حد ضرورت سے آگے بڑھے، تو یقیناً تمہارا رب درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. اور جن لوگوں نے یہودیت اختیار کی ان پر ہم نے سب ناخن والے جانور حرام کیے تھے، اور گائے اور بکری کی چربی بھی بجز اس کے جو ان کی پیٹھ یا ان کی آنتوں سے لگی ہوئی ہو یا ہڈی سے لگی رہ جائے، یہ ہم نے ان کی سرکشی کی سزا انہیں دی تھی. اور جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں بالکل سچ کہہ رہے ہیں. اب اگر وہ جھٹلائیں تو ان سے کہہ دو کہ تمہارے رب کا دامن رحمت وسیع ہے اور مجرموں سے اس کے عذاب کو پھیرا نہیں جا سکتا. یہ مشرک لوگ تمہاری ان باتوں کے جواب میں ضرور کہیں گے کہ اگر اللہ چاہتا تو نہ ہم شرک کرتے نہ ہمارے باپ دادا. جب شرک کرتے ہیں، غلط کام کرتے ہیں اور ان سے کہا جاتا ہے نہ کرو تو کہتے ہیں ہم کیا کریں، ہمارا تو دل نہیں مانتا، اللہ نے ہمارا دل ہی ایسا بنایا. اللہ پر الزام لگانے سے نہیں چوکتے. اگر اللہ چاہتا تو نہ ہم شرک کرتے نہ ہمارے باپ دادا اور نہ ہم کسی چیز کو حرام ٹھہراتے. ایسی ہی باتیں بنا کر ان سے پہلے کے لوگوں نے بھی حق کو جھٹلایا تھا، یہاں تک کہ آخرکار ہمارے عذاب کا مزہ انہوں نے چکھ لیا. ان سے کہو کیا تمہارے پاس کوئی علم ہے جسے ہمارے سامنے پیش کر سکو؟ تم تو محض گمان پر چل رہے ہو اور محض قیاس آرائیاں کرتے ہو. پھر کہو حقیقت رس حجت تو اللہ کے پاس ہے، بے شک اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ہدایت دے دیتا. ان سے کہو لاؤ اپنے وہ گواہ جو اس بات کی شہادت دیں کہ اللہ ہی نے ان چیزوں کو حرام کیا ہے. پھر اگر وہ شہادت دے دیں تو تم ان کے ساتھ شہادت نہ دینا، اور ہرگز ان لوگوں کی خواہشات کے پیچھے نہ چلنا جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا ہے اور جو آخرت کے منکر ہیں اور جو دوسروں کو اپنے رب کا شریک بناتے ہیں. اب آپ دیکھیں ایک چیز کو کتنے تکرار کے ساتھ بار بار منع کیا جا رہا ہے کہ حرام حلال کے مالک خود نہ بنو، دین میں خود ساختہ باتیں مت پیدا کرو، دین کو اتنا ہی رہنے دو جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حد تک ہے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو آؤ میں تمہیں سناؤں تمہارے رب نے تم پر کیا پابندیاں عائد کی. بہت شوق ہے تمہیں اپنے اوپر پابندیاں لگانے کا، تو آؤ بتائیں کہ کیا کچھ منع ہے. نمبر 1 یہ کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، شرک حرام ہے. نمبر 2 والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو. نمبر 3 اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو، ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں ان کو بھی دیں گے، بھوک کے ڈر سے اولاد کو مت مارو. نمبر 4 بے حیائی کی باتوں کے قریب بھی نہ جاؤ، خواہ وہ کھلی ہو یا چھپی ہو. یعنی حیا سے کام لو کیونکہ حیا ایمان کا حصہ ہے. الحیاء من الایمان الحیاء خیر کلو، حیا سراسر بھلائی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حیا ایمان سے ہے اور ایمان جنت میں لے جانے والا ہے. حیا اور ایمان دونوں ساتھی ہیں، جب ایک اٹھتا ہے تو دوسرا ساتھ چلا جاتا ہے. یعنی بے حیائی کے ساتھ ایمان باقی نہیں رہتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدا سے ایسی شرم کرو جیسا کہ شرم کرنے کا حق ہے. صحابہ نے عرض کیا کہ ہم تو خدا سے حیا کرتے ہیں، تو آپ نے فرمایا ایسے نہیں بلکہ حیا وہ کرتا ہے جو سر اور آنکھ کی حفاظت کرتا ہو. یعنی دماغ میں برے خیالات نہ جانے دے، آنکھ سے بری چیز نہ دیکھے، اور سر کی حفاظت خصوصاً عورتیں، اور شرمگاہ کی حفاظت کرتا ہو، اور موت کو گلنے اور سڑنے کو یاد کرتا ہو، اور آخرت کا چاہنے والا دنیا کے زیب و زینت کو چھوڑ دیتا ہے. جس نے ایسا کیا اس نے خدا سے شرمانے کا حق ادا کر دیا. اسی لیے تنہائی میں بھی بالکل برہنہ ہونے سے روکا گیا. آپ نے فرمایا ننگے ہونے سے بچو کیونکہ تمہارے ساتھ ایسے فرشتے ہوتے ہیں جو صرف بول و براز اور مباشرت کے وقت الگ ہوتے ہیں، تو ان سے شرماؤ اور ان کا خیال رکھو. اسی لیے فرمایا بے شرمی کی باتوں کے قریب نہ جاؤ، خواہ وہ کھلی ہو یا چھپی. اور کسی جان کو جسے اللہ نے محترم ٹھہرایا ہے ہلاک نہ کرو مگر حق کے ساتھ،
حق کے ساتھ مراد کیا ہے؟ اگر کوئی قاتل ہو تو اسے قتل کیا جا سکتا ہے. اسی طرح باغی کو یا شادی شدہ زناکار کو یا مرتد ہونے والے کو. یہ باتیں ہیں جن کی ہدایت اس نے تمہیں کی ہے، شاید کہ تم سمجھ بوجھ سے کام لو. اور یہ کہ یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ مگر ایسے طریقے سے جو بہترین ہو، یہاں تک کہ وہ اپنے سن رشد کو پہنچ جائے. اور ناپ تول میں پورا پورا انصاف کرو. ہم ہر شخص پر ذمہ داری کا اتنا ہی بوجھ رکھتے ہیں جتنا اس کے امکان میں ہے. اور جب بات کہو انصاف کی کہو، خواہ معاملہ اپنے رشتہ دار ہی کا کیوں نہ ہو. یعنی رشتہ داروں کے حقوق اپنی جگہ، لیکن جب کوئی رشتہ دار کے مقابلے میں زیادہ حق والا انسان ہو تو اس کو اس کا حق دو اور اس کے حق میں بات کہو. عموماً انسان رشتہ داروں کی محبت کی وجہ سے بعض اوقات دوسرے لوگوں سے ناانصافی کرتا ہے، لیکن اسلام نے اس سے روکا ہے. یعنی اقربا پرستی نہ کرو اگرچہ صلہ رحمی کا حکم ہے. اور اللہ کے عہد کو پورا کرو. ان باتوں کی ہدایت اللہ نے تمہیں کی ہے، شاید کہ تم نصیحت قبول کرو. اب یہ دیکھیں کہ حکم اکٹھے نہیں دے دیے گئے، ہر تھوڑے حکم کے بعد کیا کہا؟ اللہ نے فرمایا ہے، اللہ کا حکم ہے، تاکہ اسے پورے دل سے قبول کرو. نیز اس کی ہدایت یہ ہے کہ یہی میرا سیدھا راستہ ہے، لہٰذا تم اسی پر چلو اور دوسرے راستوں پر نہ چلو کہ وہ اس کے راستے سے ہٹا کر تمہیں پراگندہ کر دیں گے. یہ ہے وہ ہدایت جو تمہارے رب نے تمہیں کی ہے، شاید کہ تم کجروی سے بچو. پھر ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا کی تھی جو بھلائی کی روش اختیار کرنے والے انسان پر نعمت کی تکمیل اور ہر ضروری چیز کی تفصیل اور سراسر ہدایت اور رحمت تھی. اور اس لیے بنی اسرائیل کو دی گئی تھی کہ شاید لوگ اپنے رب کی ملاقات پر ایمان لائیں. اور اسی طرح یہ کتاب ہم نے نازل کی ہے، ایک برکت والی کتاب، پس تم اس کی پیروی کرو اور تقوی کی روش اختیار کرو. بعید نہیں کہ تم پر رحم کیا جائے. اب تم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کتاب تو ہم سے پہلے کے 2 گروہوں کو دی گئی تھی اور ہم کو کچھ خبر نہ تھی کہ وہ کیا پڑھتے پڑھاتے تھے. اب تم یہ بہانہ بھی نہیں کر سکتے کہ اگر ہم پر کتاب نازل کی گئی ہوتی تو ہم ان سے زیادہ راست رو ثابت ہوتے. تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک دلیل روشن اور ہدایت اور رحمت آ گئی ہے نا. ہر گھر میں قرآن موجود ہے نا، سننے کے مواقع بھی موجود ہے نا. اسی کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہارے رب کی طرف سے ایک دلیل روشن اور ہدایت اور رحمت آ گئی ہے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے یا اللہ ہم نے غلط کام اس لیے کیے کہ ہم نے تو قرآن پڑھا ہی نہیں تھا. تو پوچھا جائے گا کیوں نہیں پڑھا تھا؟ دنیا کی کئی ایک کتابیں پڑھ ڈالی، ایک میری کتاب پڑھنے کو وقت نہیں تھا. آپ دیکھیں ہم میں سے ہر ایک نے زندگی میں کتنی کتنی کتابیں پڑھ ڈالی، اگر ہم گننا چاہیں تو گن نہیں سکتے، ان گنت کتابیں پڑھی ہیں ہم نے. لیکن اللہ تعالیٰ نے تو ایک ہی کتاب پڑھنے کے لیے کہا تھا، اور اگر اس کے پڑھنے کا بھی وقت نہیں تو پھر کس چیز کا وقت ہے؟ اگر جس نے سب کچھ دیا اسی کے لیے کچھ وقت نہیں، کس قدر بے وفائی ہے کہ جس نے دیا اس کو تو کچھ دے نہیں سکتے اور اس سب کو کسی اور جگہ پہ خرچ کرنا چاہتے ہیں. پھر انعام اسی سے جا کر کیا لیں گے آخر؟ پھر اس سے کیا ملے گا؟ پھر اس سے کیا توقع رکھتے ہو کہ صرف دیتا ہی چلا جائے اور تمہاری کچھ بھی ذمہ داری نہ ہو جواب میں. پھر فرمایا اب اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ کی آیات کو جھٹلائے اور ان سے منہ موڑے. ظالم کون؟ جو اللہ کی آیات کو نہ مانے اور ان سے منہ موڑ جائے. جو لوگ ہماری آیات سے منہ موڑتے ہیں انہیں اس روگردانی کی پاداش میں ہم بدترین سزا دے کر رہیں گے. کیا اب لوگ اس کے منتظر ہیں کہ ان کے سامنے فرشتے آ کھڑے ہوں، یا تمہارا رب خود آ جائے، یا تمہارے رب کی بعض صریح نشانیاں نمودار ہو جائیں؟ جس روز تمہارے رب کی بعض مخصوص نشانیاں نمودار ہو جائیں گی، پھر کسی ایسے شخص کو اس کا ایمان کچھ فائدہ نہ دے گا جو پہلے ایمان نہ لایا ہو یا جس نے اپنے ایمان میں کوئی بھلائی نہ کمائی ہو. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دو کہ اچھا تم انتظار کرو، ہم بھی انتظار کر رہے ہیں. اس سے پتہ کیا چلتا ہے کہ انسان کی توبہ اللہ تعالیٰ قبول کرتے ہیں جب تک کہ اسے موت کے فرشتے نظر نہ آ جائیں یا سورج مغرب سے طلوع نہ ہو جائے، یعنی قیامت کی کوئی نشانی سامنے نہ آ جائے. کیونکہ جب وہ نشانی سامنے آ گئی تو پھر کون نہیں مانے گا؟ لہذا دیکھ کر ماننے والا ایمان قبول ہی نہیں. بالکل ایسے ہی کہ ایک طالب علم اگر اوپن بک ٹیسٹ دے رہا ہو
اور اسے منع کیا گیا کہ کتاب سے نہیں دیکھنا، اور وہ دیکھ کر بہت خوبصورت پرچہ حل کر دے، تو اس کو کتنے نمبر دیے جائیں گے؟ اس کا پرچہ کینسل کر دیا جائے گا کہ نہیں، بس تم زبانی بتاؤ۔ اسی طرح ہمارا بھی امتحان کیا ہے کہ اندیکھے مانو۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی پہچان کے لیے کچھ اور بہت سی چیزیں رکھ دی، جیسے ایک طالب علم کے لیے سارا سال کتاب کھلی ہے لیکن امتحان کے دن بند ہے۔ ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء انما امرہم الی اللہ ثم ینبئہم بما کانوا یفعلون۔ جن لوگوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور گروہ گروہ بن گئے، فرقوں میں بٹ گئے، یقیناً ان سے تمہارا کچھ واسطہ نہیں۔ کس کا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ کتنی سخت بات کی جا رہی ہے۔ جن لوگوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، کیا کیا؟ دین کے حصے کر کے جو اپنی پسند کا حصہ تھا، جو اپنی خواہشات کی تکمیل کرتا تھا، اس کو لے لیا۔ جس سے ان کے کچھ مفادات وابستہ تھے، ان کی لیڈرشپ چمک سکتی تھی، اس حصے کو خوب نمایاں کیا، اور باقی دین کو اگنور کر دیا، بھلا دیا، اور لوگوں کو اسی کی اہمیت بار بار بتائی اور باقی چیزوں کی اہمیت کم کر دی۔ حالانکہ دین میں ہر چیز کی اہمیت برابر ہے اور اس کو اسی ترتیب سے رکھنا ہوگا جس طرح اللہ نے رکھا۔ جو فرائض ہے انہیں فرائض سمجھنا ہے، جو سنت ہے انہیں سنت کا درجہ دینا ہے، جو مستحب ہے اسے مستحب کا درجہ دینا۔ اب آپ کہیں گے یہ کیا ہوتا ہے مستحب اور یہ سب کچھ کیا ہے؟ ظاہر ہے کہ اس وقت تو بتانے کا موقع نہیں، اس کے لیے تھوڑا سا علم آپ کو اور چاہیے ہوگا انشاءاللہ۔ تو بات یہ ہے کہ دین کی جو ترتیب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کی، اس ترتیب کو قائم کرنا بہت ضروری ہے، اور وہ ہو نہیں سکتی جب تک سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تھورلی مطالعہ نہ کیا جائے، جب تک اس پر نظر نہ رکھی جائے۔ ورنہ انسان اپنی عقل سے صرف اگر قرآن کو انٹرپریٹ کر کے اللہ کی رضا پر چلنا چاہتا ہے تو یہ اس کے لیے ممکن نہ ہوگا۔ اب دیکھیں کتنی سخت وارننگ ہے۔ جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور گروہ در گروہ بن گئے، یقیناً ان سے تمہارا کچھ واسطہ نہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہونے کے لیے کیا ضروری ہے کہ بس گروہوں کو چھوڑ کر صرف مسلمان کہنا شروع کریں اپنے آپ کو، اور صرف کہیں نہ بلکہ ہو کر بھی دکھائیں کہ سب وفاداریوں سے بڑی وفاداری اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ ان کا معاملہ تو اللہ کے سپرد ہے، وہی ان کو بتائے گا انہوں نے کیا کچھ کیا ہے۔ جو اللہ کے حضور نیکی لے کر آئے گا اس کے لیے 10 گنا اجر ہے، 10 گنا، ایک نیکی 10 نمبر، اور جو بدی لے کر آئے گا اس کو اتنا ہی بدلہ دیا جائے گا جتنا اس نے قصور کیا، اور کسی پر ظلم نہ کیا جائے گا۔ حدیث قدسی ہے، جو شخص ایک نیکی کرے اس کو 10 نیکیوں کا ثواب ملتا ہے، اور اس سے بھی زیادہ، یعنی صرف 10 تک نہیں، خلوص زیادہ ہو تو نمبر بھی بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ اور جو ایک گناہ کرتا ہے تو اس کی سزا بھی بس ایک ہے صرف۔ یہ کتنی اللہ کی رحمت ہے کہ اچھا کرو تو 10 گنا زیادہ، برا کرو تو بس اتنی ہی سزا بھگتو۔ اور پھر فرمایا کہ اس کو بھی میں معاف کر دوں گا، اور جو شخص اتنے گناہ لے کر آئے جس سے ساری زمین بھر جائے اور پھر بخشش مانگ لے تو میں اپنی مغفرت سے اس کے ساتھ معاملہ کروں گا۔ اور جو میری طرف ایک بالش چل کر آئے میں اس کی طرف ایک ہاتھ بڑھوں گا، جو ایک قدم چلے میں 10 قدم اس کی طرف آؤں گا۔ چل کے تو دیکھو، آ کے تو دیکھو، ایک نیکی کرو پھر نیکیوں کا چین شروع ہو جائے گا۔ وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ، اور جو بدی لے کر آئے گا اس کو اتنا ہی بدلہ دیا جائے گا جتنا اس نے قصور کیا ہے، اور کسی پر ظلم نہ کیا جائے گا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہو میرے رب نے مجھے بالیقین سیدھا راستہ دکھا دیا، بالکل ٹھیک دین جس میں کوئی ٹیڑھ نہیں، ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ جسے یکسو ہو کر اس نے اختیار کیا تھا اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھا۔ قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا اول المسلمین۔ کہو میری نماز اور میری قربانی اور میرا جینا اور میرا مرنا سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے ہے جس کا کوئی شریک نہیں، اسی کا مجھے حکم دیا گیا اور سب سے پہلے سر اطاعت جھکانے والا میں ہوں۔ کہو کیا میں اللہ کے سوا کوئی اور رب تلاش کر لوں؟ حالانکہ وہی ہر چیز کا رب ہے۔ اور رب کیا ہوتا ہے کہ جس کی طرف انسان دل سے مائل ہو کہ اللہ کا حکم چھوڑ کر کسی اور کا حکم مانو۔
ہر شخص جو کچھ کماتا ہے اس کا ذمہ دار وہ خود ہے. کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھاتا. پھر تم سب کو اپنے رب کی طرف پلٹنا ہے. اس وقت وہ تمہارے اختلافات کی حقیقت تم پر کھول دے گا. وہی ہے جس نے تم کو زمین کا خلیفہ بنایا اور تم میں سے بعض کو بعض کے مقابلے میں زیادہ بلند درجے دیے تاکہ جو کچھ تم کو دیا ہے اس میں تمہاری آزمائش کرے. بے شک تمہارا رب سزا دینے میں بھی بہت تیز ہے. وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ الرحیم، اور وہ بہت درگزر کرنے والا رحم فرمانے والا بھی ہے. سورۃ الاعراف مکی سورت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم صاد کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منہ لتنذر بہ وذکری للمؤمنین. الف لام میم صاد، یہ ایک کتاب ہے جو تمہاری طرف نازل کی گئی ہے. بس اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے دل میں اس سے کوئی جھجک نہ ہو. اس کے اتارنے کی غرض یہ ہے کہ تم اس کے ذریعے سے منکرین کو ڈراؤ اور ایمان لانے والے لوگوں کو یاد دہانی ہو. یعنی قرآن اگر کسی نے ایک دفعہ پڑھا بھی ہو تو اسے بار بار پڑھنا چاہیے تاکہ رب کی باتیں یاد آتی رہیں. اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، لوگو جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل کیا گیا ہے اس کی پیروی کرو. یعنی یہ قرآن اس لیے ہے کہ اس کو اپنا رہنما بنا کر اسے فالو کرو اور اپنے رب کو چھوڑ کر دوسرے سرپرستوں کی پیروی نہ کرو، مگر تم لوگ نصیحت کم ہی مانتے ہو. کتنی ہی بستیاں ہیں جنہیں ہم نے ہلاک کر دیا، ان پر ہمارا عذاب اچانک رات کے وقت ٹوٹ پڑا یا دن دہاڑے ایسے وقت آیا جبکہ وہ آرام کر رہے تھے، غفلت میں سوئے ہوئے تھے. آپ دیکھیں کہ جب انسان سو جاتا ہے نا اس کو کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ کیا ہو رہا ہے. مثلا بعض اوقات آپ سوئے ہوئے ہوتے ہیں، آپ کے بیڈ روم کی کھڑکی کے باہر سے کوئی گزر رہا ہوتا ہے، آ رہا ہوتا ہے، جا رہا ہوتا ہے، آپ کو کچھ خبر نہیں ہوتی. کتنی بے بسی کی کیفیت ہے. فرمایا تم جب جاگ رہے ہوتے ہو، طاقت میں ہوتے ہو، قوت میں ہوتے ہو، اللہ کی نافرمانی کرتے ہو، اس کے آگے بگڑتے ہو اور تمہیں بھول جاتا ہے کہ ابھی تھوڑی دیر بعد تم سو جاؤ گے، بالکل خالی ہاتھ بے بس ہو کے لیٹے ہوگے اور اس وقت اللہ تمہیں پکڑے تو کوئی چھڑا نہیں سکتا. اور اسی چیز کی طرف اشارہ کیا. اور جب ہمارا عذاب ان پر آ گیا تو ان کی زبان پر اس کے سوا کوئی صدا نہ تھی کہ واقعی ہم ظالم تھے. بس یہ ضرور ہو کر رہنا ہے کیا کہ ہم ان لوگوں سے باز پرس کریں جن کی طرف ہم نے پیغمبر بھیجے ہیں، اور پیغمبروں سے بھی پوچھیں. کیا پوچھیں؟ کہ انہیں لوگوں نے کیا جواب دیا، لوگوں کا رسپانس کیا تھا، حق کو قبول کیا یا نہیں. پھر ہم خود پورے علم کے ساتھ ان کی ساری سرگزشت ان کے آگے پیش کر دیں گے. آخر ہم کہیں غائب تو نہ تھے. اور وزن اس روز عین حق ہوگا، یعنی اعمال نامہ لازماً تولا جائے گا. والوزن یومئذ الحق، والوزن یومئذ الحق، کسی شک میں نہ رہنا، اعمال لازماً تولے جائیں گے. کیوں تولے جائیں گے؟ اس لیے فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون، جن کے پلڑے بھاری ہوں گے وہی کامیاب قرار پائیں گے، اور جن کے پلڑے ہلکے رہیں گے وہی اپنے آپ کو خسارے میں مبتلا کرنے والے ہوں گے. یعنی نیکیوں اور برائیوں کا وزن کیا جائے گا. پھر اگر نیکیاں زیادہ ہوئی تو ہی کامیابی ہو سکتی ہے. اور اس سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ کرے، کبھی کبھی ہمیں اپنی نیکیاں خود دیکھ لینی چاہیے. لوگوں کو تو ہم بہت دکھاتے ہیں کہ ہم اتنے نیک ہیں، لیکن خود کم دیکھتے ہیں اپنے آپ کو. اور جن کے پلڑے ہلکے رہیں گے وہی اپنے آپ کو خسارے میں مبتلا کرنے والے ہوں گے، کیونکہ وہ ہماری آیات کے ساتھ ظالمانہ برتاؤ کرتے رہے تھے. ہم نے تمہیں زمین میں اختیارات کے ساتھ بسایا اور تمہارے لیے یہاں سامان زیست فراہم کیا، مگر تم لوگ کم ہی شکر گزار ہوتے ہو. اللہ تعالیٰ شکوہ کر رہے ہیں سب سے، تم لوگ شکر کم کرتے ہو، نعمتیں زیادہ استعمال کرتے ہو، اس کا شکر کم کرتے ہو. ہم نے تمہاری تخلیق کی ابتدا کی. وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ، ہم نے تم کو بنایا. ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ، یہ صورت بھی ہم نے تم کو دی. یہ اس نظریے کی تردید کرتی ہے کہ انسان بندر سے انسان بنا. ڈارون کی تھیوری کا رد ہے اس آیت میں. تخلیق بھی ہم نے خود کیا اور شکل بھی ہم نے خود بنائی، یعنی انسان کو انسان ہی کی شکل میں بنایا گیا، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کو.
پھر فرشتوں سے کہا آدم کو سجدہ کرو. کیوں؟ اس لیے کہ آدم علم میں زیادہ تھے فرشتوں کے مقابلے میں. اس حکم پر سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا. ہٹ دھرمی دیکھیں اس کی، اس نے سجدہ نہ کیا. کیوں نہ کیا؟ پوچھا تجھے کس چیز نے سجدہ کرنے سے روکا جبکہ میں نے تجھ کو حکم دیا تھا. اچھا، بعض لوگوں کا یہ خیال ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے صرف فرشتوں کو حکم دیا تھا. اس آیت سے پتا چلتا ہے کہ اس کو بھی حکم ملا تھا، کیونکہ یہ آتا نا جبکہ میں نے تجھ کو کہا تھا کہ تم بھی سجدہ کرو. تو پیچھے فرشتوں کے سجدے کا ذکر ہے، یہاں جنوں کو بھی کہا گیا کہ وہ بھی جھکیں. اور اس سے بتانا کیا مقصود تھا کہ انسان جنات اور ملائکہ دونوں سے افضل ہے. بولا میں اس سے بہتر ہوں. تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے بنایا. دلیل دیکھے، تعویل دیکھے، حجت بازی دیکھے. کہنے لگا مجھے تو نے آگ سے بنایا، اور اس کے خیال میں آگ زیادہ بہتر تھی. جیسے ہمارے بعض لوگ یہ کہتے رہتے ہیں کہ نور زیادہ اچھا ہے، اس لیے ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو انسان نہیں نور مانیں گے. خود سے ایک دلیل بنا لی، خود سے پہلے نور کو زیادہ اچھا کہہ لیا، پھر اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس جگہ پر پہنچا دیا. بہرحال پوچھا تجھے کس چیز نے سجدے سے روکا جبکہ میں نے تجھ کو حکم دیا تھا. بولا میں اس سے بہتر ہوں. تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا، اسے مٹی سے. فرمایا اچھا تو یہاں سے نیچے اتر، تجھے حق نہیں کہ یہاں بڑائی کا گھمنڈ کرے. نکل جا کہ در حقیقت تو ان لوگوں میں سے ہے جو خود اپنی ذلت چاہتے ہیں. اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس کی یہ تعویل قبول نہ ہوئی. ہم بھی بعض اوقات غلط کام کر کے کیا کرتے ہیں، تعویلیں کرتے رہتے ہیں اور سوچتے ہیں ہم اللہ تعالیٰ کو یہ کہہ دیں گے، یہ عذر کریں گے، یہ بہانہ کریں گے، بڑی مجبوری ہے، اب کیا کریں، اس دور میں پیدا ہوئے ہیں، اب ہمارا تو کوئی اختیار نہیں. طرح طرح کی باتیں. لیکن اللہ کے پاس جا کر کوئی بات کسی کو فائدہ نہ دے گی. شیطان نے بڑی اچھی دلیل پیش کی کہ میں آگ سے ہوں. اللہ نے یہ دلیل پسند نہ کی. فرمایا اچھا تو یہاں سے نیچے اتر، تجھے حق نہیں کہ یہاں بڑائی کا گھمنڈ کرے. یہاں تو تکبر کرنے کے لیے نہیں بھیجا گیا. نکل جا کہ در حقیقت تو ان لوگوں میں سے ہے جو خود اپنی ذلت چاہتے ہیں. بولا مجھے اس دن تک مہلت دے جبکہ یہ سب دوبارہ اٹھائے جائیں گے. فرمایا تجھے مہلت ہے. بولا اچھا تو جس طرح تو نے مجھے گمراہی میں مبتلا کیا، یہ ہے شیطانی رویہ، شیطان کا قول کہ اپنے غلطی کی ذمہ داری دوسرے پہ ڈالنا. یہ ہم انسانوں میں بھی بہت کامن ہو چکا ہے. جب ہم کوئی غلط کام کر بیٹھتے ہیں تو دوسروں کو کوسنا شروع کر دیتے ہیں. مثال کے طور پر اگر میں یہ چلتے ہوئے اس تار سے الجھ کر گر جاؤں تو میں فوراً ڈانٹنا شروع کر دوں کس نے یہ تار یہاں رکھی تھی، کیوں رکھی تھی یہاں. خود اپنے کو بلیم نہیں کروں گی کہ اللہ نے آنکھیں بھی تو دی تھی نا، دیکھ کر چلتے. اگر ہاتھ لگ کے پانی کا گلاس گر جائے تو میں بجائے اس کے کہ اپنے آپ کو کوسوں کہوں گی کہ پانی کس نے رکھ دیا تھا یہاں، قصور اس کا ہے جس نے یہاں پانی رکھا تھا. آپ دیکھیں کہ گھر میں آپ جب کام کر رہے تھے تو بچے کھیل رہے ہیں، کود رہے ہیں، کوئی کام آپ سے غلط ہو گیا، آپ ان پہ چلانا شروع کر دیتے، تم لوگ شور کر رہے تھے اس وجہ سے یہ غلط ہو گیا. اپنی غلطی بھول جاتے ہیں، فوراً بھول جاتے ہیں. کہیں کوئی خرابی ہو فوراً دوسرے کو الزام دیتے ہیں. یہ ایک شیطانی رویہ ہے. شیطان نے یہی کیا اور کہا کہ تو نے مجھے گمراہی میں مبتلا کی. تو نے کیوں کہا تھا سجدہ کر؟ نہ تو کہتا تو نہ میں نافرمانی کرتا. اچھا اب میں بھی تیری سیدھی راہ پر ان انسانوں کی گھات میں لگا رہوں گا. اب میں بھی ان بندوں کو تیرے رستے پہ نہیں آنے دوں گا. بجائے اس کے کہ اعتراف کرتا، ضد اور تکبر کیا، اپنی برائی پر ڈھٹائی کی، ہٹ دھرمی کی اور کہا کہ میں تو ان بندوں کو اب سیدھے رستے پہ نہیں آنے دوں گا. آگے اور پیچھے، دائیں اور بائیں، ہر طرف سے ان کو گھیروں گا، چاروں طرف سے. کتنا سخت امتحان ہے. آگے اور پیچھے. آگے دنیا خوبصورت نظر آتی ہے، پیچھے آخرت بھولی ہوئی. نیکیوں کو ریاکاری کر کے ضائع کر دیتے ہیں اور برائیاں خوشنما لگتی ہیں. یہ سب شیطان کی چالیں ہیں. آگے اور پیچھے، دائیں اور بائیں، ہر طرف سے ان کو گھیروں گا. لیکن یاد رکھیں دو طرف بھول گیا، اوپر اور نیچے بھول گیا. لہذا جو شخص اوپر اپنے رب سے تعلق رکھتا ہے، اس سے دعا مانگتا ہے،
اس کی مدد کا طالب ہوتا ہے، وہ شیطان کے شر سے بچ جاتا ہے. ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، میرے بندے ان پہ تیرا زور نہ چلے گا. اور نیچے جب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، جب انسان صرف اللہ کو سجدہ کرتا ہے تو شیطان اپنے سر پہ خاک پھینکتا ہے، روتا اور چلاتا ہے کہ ابن آدم تم میرے ہاتھ سے نکل گئے، میں نے سجدے سے انکار کر کے اپنی کمبختی کمائی اور تو میرے منع کرنے کے باوجود سجدے میں چلا گیا. ابلیس کو سب سے زیادہ تکلیف اس بات پہ ہوتی ہے جب ایک بندہ نماز کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے اور سجدے میں جا پڑتا ہے، پھر وہ کہتا ہے یہ میرے جال سے نکل گیا، یہ میرے ہاتھ سے گیا. لہذا جو لوگ اللہ کی محبت رکھتے ہوں اور جو لوگ اللہ کے سامنے عاجزی سے جھکنے والے ہوں، شیطان کا ان پہ کوئی زور نہیں چلتا، ان کو نہیں ورغلا سکتا. وہ شیطان کے سامنے ایک آہن ہے، لوہا. اور کیا کروں گا؟ تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہ پائے گا. یہ ہے ایک شیطانی رویہ، ناشکرا پن. آپ دیکھیں کہ ہم میں سے ہر ایک اپنے آپ کو دیکھے. عموماً کیا ہوتا ہے، جتنی نعمتیں ہم کو ملی، خواہ ہم کروڑ پتی بھی ہو جائیں تو جو نہیں ملی اس کو کوستے رہیں گے، اس پہ کڑتے رہیں گے اور خوش رہنا نہیں سیکھیں گے. ہمیشہ یاد رکھیں، جب بھی کسی نعمت کے چھن جانے کا بہت دکھ افسوس دل میں آنے لگے تو فوراً ملنے والی نعمتوں کا سوچنے لگیں. دل ایک دم شکر گزاری سے بھر جائے گا. قدرتی بات ہے، جو چیز انسان سے چھن جاتی ہے انسان اس پہ دکھی ہوتا ہے، لیکن دکھ مناتے مناتے کتنا اپنے آپ کو ضائع کریں گے. فوراً کیا کریں؟ جو ملا ہے اس پہ نظر رکھیں. رات کے اندھیرے میں دن کی روشنی کا انتظار کریں. جو شخص روشن خیال ہو کر اس طرح جیتا ہے وہ کبھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتا، اور مایوسی ہے ہی شیطان کی طرف سے، کیونکہ وہ انسان کو اللہ سے الگ کر دینا چاہتا ہے، کاٹ دینا چاہتا ہے، تاکہ اللہ سے انسان غافل ہو تو خود اس پہ پوری طرح تسلط پا لے. فرمایا نکل جا یہاں سے ذلیل اور ٹھکرایا ہوا، یقین رکھ کہ ان میں سے جو تیری پیروی کریں گے تجھ سمیت ان سب سے جہنم کو بھر دوں گا. جو تیرے رویے کی پیروی کر. شیطان کی ابھی تک کیا کوالٹیز پڑھی ہیں آپ نے؟ تکبر، ہٹ دھرمی، حجت بازی، ناشکرا پن، دوسرے کو الزام دینا اور دوسروں کو اچھی راہ پہ آنے سے روکنا. جو ایسے کام کریں گے، ایسے رویے اختیار کریں گے، یاد رکھ ان میں سے جو تیری پیروی کریں گے، تجھ جیسے کام کریں گے، تجھ سمیت ان سب سے جہنم کو بھر ڈالوں گا. اور اے آدم، تو اور تیری بیوی دونوں اس جنت میں رہو جہاں جس چیز کو تمہارا جی چاہے کھاؤ، مگر اس درخت کے پاس نہ پھٹکنا ورنہ ظالموں میں سے ہو جاؤ گے. اب آدم کا ایک اور امتحان شروع ہوتا ہے جنت میں جا کر. پھر شیطان نے ان کو بہکایا تاکہ ان کی شرمگاہیں جو ایک دوسرے سے چھپائی گئی تھی ان کے سامنے کھول دے. اس نے ان سے کہا تمہارے رب نے تمہیں جو اس درخت سے روکا ہے اس کی وجہ اس کے سوا کچھ نہیں کہ کہیں تم فرشتے نہ بن جاؤ یا تمہیں ہمیشگی کی زندگی حاصل نہ ہو جائے. اور اس نے قسم کھا کر ان سے کہا میں تمہارا سچا خیر خواہ ہوں. اور شیطان کے وعدے تو جھوٹے وعدے ہیں. قسم کھا گیا اور کہا میں تمہارا بڑا خیر خواہ ہوں، حالانکہ اندر سے سخت دشمن حاسد تھا. اس طرح دھوکہ دے کر وہ دونوں کو آہستہ آہستہ اپنے طریقے پہ لے آیا اور اپنے پیچھے لگا کے اس درخت کے پاس لے گیا. آخرکار جب انہوں نے اس درخت کا مزہ چکھا تو ان کے سطر ایک دوسرے کے سامنے کھل گئے اور وہ اپنے جسموں کو جنت کے پتوں سے ڈھانکنے لگے، کیونکہ شرم و حیا کا مادہ فطری ہے انسان کے اندر، اللہ نے انسان کے اندر رکھا ہے. یہ الگ بات ہے کہ انسان اس کو مسخ کر دے. اب یہاں پر آپ دیکھیں جب انہوں نے اس درخت کا مزہ چکھا تو ایک دوسرے کے سامنے ننگے ہو گئے. یعنی سب سے پہلا وار جو انسان پہ کیا ان کے لباس اتروائے. آج کے دور میں بھی کبھی ماڈرن ہونے کے نام پر، کبھی ترقی یافتہ ہونے کے نام پر، کبھی کانفیڈنس کے نام پر عورت کو لباس سے محروم کر دیا اور شارٹ سے شارٹ ہوتا چلا گیا، کم سے کم ہوتا چلا گیا اور اس کے لیے اتنا خوشنما بنا دیا کہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم کہیں پیچھے چلا گیا، کہیں پیچھے. تو یہاں پر شیطان کی جو چال تھی وہ سامنے دکھائی گئی کہ اس نے سب سے پہلے انسان کو کس گناہ میں مبتلا کیا اور کس آزمائش میں مبتلا کیا.
تب ان کے رب نے انہیں پکارا، کیا میں نے تمہیں اس درخت سے روکا نہ تھا اور کہا نہ تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ اب آپ دیکھیں جنت اتنی بڑی ہے، زمین و آسمان جتنی، اور اس ساری کو استعمال کرنے کا حکم دیا گیا، بس ایک درخت سے روکا گیا تھا، لیکن آدم وہیں پہنچ گئے۔ آج اس دنیا میں ہمیں ایک نہیں کئی چیزوں سے روکا گیا ہے، اگرچہ کرنے کے بھی بہت سے کام ہیں، لیکن ہم میں سے ہر شخص ایک آزمائش میں ہے کہ کہیں وہ کام تو نہیں جا کے کر دیتا جس سے اللہ نے روکا۔ اب آپ دیکھیں جب آدم علیہ السلام نے جن کو فرشتوں سے سجدہ کروایا گیا تھا شیطان کی بات مانی تو کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے جنت کا لباس چھین لیا، شاہی خلعت لے لی گئی، جنت سے نکال دیا گیا، اور فرمایا میں نے تمہیں روکا نہ تھا اس درخت سے، کہا نہ تھا کہ شیطان دشمن ہے؟ آج ہم اللہ کی پسند کے خلاف جو کام کرتے ہیں، مثلا شراب اللہ نے حرام کی، ہم پینا چاہتے ہیں، زنا حرام کیا، ہم کرنا چاہتے ہیں، تو آپ خود سوچیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ یہی جملہ نہیں فرمائیں گے کہ کیا میں نے تمہیں ان کاموں سے روکا نہ تھا؟ تو انسان کے پاس کیا جواب ہوگا کہ واقعی اللہ مجھے پتا نہیں تھا؟ نہیں، سب کو پتا ہے۔ اور کہا نہ تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ دونوں بول اٹھے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے رب، ہم نے اپنے اوپر ستم کیا، اب اگر تو نے ہم سے درگزر نہ فرمایا اور رحم نہ کیا تو یقیناً ہم تباہ ہو جائیں گے۔ یہ ہے انسان کی انسانیت، انسانی صفت کہ جب غلطی کا احساس ہو جائے تو فوراً قبول کر لے، اعتراف کر لے اور معافی مانگ لے۔ تو ہم میں سے جو شخص کسی بھی گناہ میں مبتلا ہے اسے چھوڑ لے، اس کا اعتراف کرے، رب واقعی میں نے قصور کیا، کیونکہ جب تک انسان غلط کام بھی کرے اور پھر اس کا اعتراف بھی نہ کرے تو سخت خسارے میں ہے۔ انسان کی انسانیت کیا ہے؟ مان کے فوراً چھوڑنے کا ارادہ اور ساتھ ہی توبہ۔ فرمایا اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو اور تمہارے لیے ایک خاص مدت تک زمین ہی میں جائے قرار اور سامان زیست ہے، اور فرمایا وہیں تم کو جینا اور وہیں مرنا ہے، اور اسی میں سے تم کو آخر کار نکالا جائے گا۔ اے اولاد آدم، ہم نے تم پر لباس نازل کیا ہے کہ تمہارے جسم کے قابل شرم حصوں کو ڈھانک کے اور تمہارے لیے جسم کی حفاظت اور زینت کا ذریعہ بھی ہو، اور بہترین لباس تقویٰ کا لباس ہے۔ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، شاید کہ لوگ اس سے سبق لیں۔ اے بنی آدم، ایسا نہ ہو کہ شیطان تمہیں پھر اسی طرح فتنے میں مبتلا کر دے جس طرح اس نے تمہارے والدین کو جنت سے نکلوایا تھا اور ان کے لباس ان سے اتروا دیے تھے، تاکہ ان کے جسم کے قابل شرم حصوں کو ایک دوسرے کے سامنے کھولے۔ وہ اور اس کے ساتھ ہی تمہیں ایسی جگہ سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھ سکتے۔ ان شیاطین کو ہم نے ان لوگوں کا سرپرست بنا دیا ہے جو ایمان نہیں لاتے۔ یہ لوگ جب کوئی شرمناک کام کرتے ہیں تو کہتے ہیں ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی طریقے پر پایا، ہمارے ہاں تو یہ برائی شمار نہیں ہوتی۔ حق کا معیار باپ دادا نہیں، اور کہتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں ایسا ہی کرنے کا حکم دیا ہے۔ یہ مولویوں نے اپنے پاس سے اتنی ریجیڈیٹی قائم کر دی ہے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ اگر میرے بازو ننگے ہیں؟ ان سے کہو اللہ بے حیائی کا حکم کبھی نہیں دیا کرتا، کیا تم اللہ کا نام لے کر وہ باتیں کہتے ہو جن کے متعلق تمہیں علم نہیں کہ وہ اللہ کی طرف سے ہیں؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو میرے رب نے تو راستی اور انصاف کا حکم دیا ہے، اس کا حکم تو یہ ہے کہ ہر عبادت میں اپنا رخ ٹھیک رکھو۔ رخ کا مطلب کیا ہے؟ ایک تو یہ کہ نماز میں قبلے کی سمت، اور دوسرا نیت بھی اسی کی طرف ہو، عبادت ہو بھی اللہ کے لیے، اور اسی کو پکارو، اپنے دین کو اس کے لیے خالص رکھ کر، جس طرح اس نے اب تمہیں پیدا کیا اسی طرح تم پھر پیدا کیے جاؤ گے۔ یعنی اس زمین پہ جو چلتے پھرتے نظر آ رہے ہو، اس کے بعد فوت ہو جاؤ گے اور پھر اسی طرح اٹھو گے۔ ایک گروہ کو تو اس نے سیدھا راستہ دکھا دیا، مگر دوسرے گروہ پر گمراہی چشمہ ہو کر رہ گئی ہے، کیونکہ انہوں نے خدا کے بجائے شیاطین کو اپنا سرپرست بنا لیا ہے، اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم سیدھی راہ پر ہیں۔ یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ۔ اے بنی آدم، ہر عبادت کے موقع پر اپنی زینت سے آراستہ رہو، یعنی عام طور پر بھی زندگی میں انسان صاف ستھرا رہے، زیب و زینت کے ساتھ رہے، اچھے حال حلیے میں رہے، اور خاص طور پر عبادت کے وقت۔
ہر عبادت کے موقع پر اپنی زینت سے آراستہ رہو. اور عموماً ہمارا حال کیا ہوتا ہے کہ گندے میلے کچیلے کپڑوں میں نماز پڑھ کے جب پارٹی پہ جانے لگتے پھر تیار ہوتے، پھر چینج کرتے، پھر اچھے لباس پہنتے. ذرا دیکھیں، لوگوں سے ملاقات کے لیے اچھا لباس اور اللہ سے ملاقات کے لیے میلا کچیلا لباس نہیں. نماز اللہ کی ملاقات کا ذریعہ ہے. اس مجلس میں بھی ہم اللہ کی خاطر آتے ہیں، لہٰذا نہا دھو کر صاف ستھرے ہو کر اچھی حالت میں خذوا زینتکم عند کل مسجد، ہر سجدہ گاہ، ہر عبادت گاہ، ہر وہ جگہ جہاں اللہ کا ذکر ہو، اللہ کا قرب نصیب ہو، وہاں زینت سے آراستہ رہو، صاف ستھرے رہو. کھاؤ اور پیو اور حد سے نہ بڑھو. کھاؤ پیو لیکن حد سے نہ بڑھو. حد سے بڑھنے والوں کو اللہ پسند نہیں کرتا. کھانا پینا بقدر ضرورت فرض ہے. جب تک کسی چیز کی حرمت شرعی دلیل سے ثابت نہ ہو، ہر چیز حلال ہے. جن چیزوں کو اللہ اور اس کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم نے ممنوع قرار دیا، ان کا استعمال ناجائز بھی ہے، حرام بھی ہے. جو اللہ نے حلال کیا ہے اس کو اپنے اوپر بلا وجہ حرام کرنا، یہ بھی گناہ. پیٹ بھر جانے کے بعد کھاتے چلے جانا بھی ناجائز ہے. بھوک رکھ کے کھانے کا حکم ہے. اتنا کم کھانا کہ کمزور ہو کر فرائض بھی ادا نہ ہو سکے، یہ بھی درست نہیں. یعنی اتنے کمزور ہو جاؤ کہ نماز بھی اٹھ کے نہ پڑھ سکو. اور پھر یہ کہ اسراف میں یہ بھی شامل ہے کہ جس چیز پہ دل آ جائے بس اسے حاصل کر کے ہی چھوڑا جائے. کھانا کھا لیا، اب آئس کریم کا شوق آ گیا، بس آئس کریم کھانی ہے چاہے کسی قیمت پہ. رات کے 12 بج رہے ہوں، لے چلے ہم نے تو آج آئس کریم کھا کے چھوڑنی ہے. یہ بھی اسراف میں شامل ہے. کھائیں آئس کریم جب نارمل طریقے سے کھانے کا موقع ہو. یہ نہیں کہ بس دل میں آ گیا ہے تو آج یہ دل چاہ رہا ہے اور یہ تو آج ہر صورت پکا کے چھوڑنا چاہے نماز قضا ہو. نہیں، حد سے نہ بڑھو. اپنے حالات، ضروریات، جیب، اپنی سہولت، ہر چیز کو دیکھ کر قدم بڑھاؤ. کیونکہ اگر حد سے بڑھو گے تو اللہ کی پسندیدہ لسٹ سے نیچے اتر آؤ گے. پھر فرمایا قل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعباده والطیبات من الرزق. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو کس نے اللہ کی اس زینت کو حرام قرار دیا جسے اللہ نے اپنے بندوں کے لیے نکالا تھا. یہ خوبصورت چیزیں، یہ پھول، یہ رنگ جو اللہ نے اپنے بندوں کے لیے پیدا کیے، تم نے ان کو اپنے اوپر حرام کیوں کر لیا؟ زینت کو حرام نہ کرو، اس سے اجتناب نہ کرو. ہاں، حلال اور جائز حد کے اندر رہ کے استعمال کرو. اب مثلا زینت عورت کا حق ہے، وہ اچھا لباس پہنے، میک اپ کرے، لیکن غیر مردوں کے اندر جا کر نہیں. حتیٰ کہ غیر مردوں کے اندر تیز خوشبو لگا کر جانا بھی منع کیا گیا، کیونکہ وہ اٹریکٹ کرتی ہے نا دوسرے کو اپنی طرف. اس لیے کسی ایسی مجلس میں، مثلا بازار میں آپ شاپنگ کے لیے جا رہے ہیں، کیا ضرورت ہے پرفیوم لگا کر جانے کی؟ سخت ناپسندیدہ قرار دیا گیا. اسی طرح کسی اور مردوں کی مجلس میں بہت بن سنور کر جانا اور زینت کا اختیار کرنا ناپسندیدہ ہے. آگے آئیں گے سورۃ نور میں احکامات. لیکن یہاں پر کیا ہے کہ اپنی جائز حدود کے اندر رہ کر خوبصورتی اور زینت، یعنی آرٹ کی چیزیں جس میں کوئی حرام چیز نہیں، ان کو بنانا، ان کو دیکھنا، ان کو دیکھ کر اللہ کو یاد کرنا، یہ اللہ کے دین میں منع نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے انہیں اپنے بندوں کے لیے نکالا ہے. اور کس نے خدا کی بخشی ہوئی پاک چیزیں ممنوع کر دی؟ کہو یہ ساری چیزیں دنیا کی زندگی میں بھی ایمان لانے والوں کے لیے ہیں. قل ہی للذین آمنوا فی الحیات الدنیا. یہ ساری زینت کی چیزیں کس کے لیے ہیں؟ ایمان والوں کے لیے ہیں. کہاں؟ اس دنیا میں بھی، اور قیامت کے دن تو خالصتاً انہی کے لیے ہوں گی، صرف ان کے لیے. دنیا میں تو کافر اور مسلم دونوں زینت میں سے حصہ لے سکتے ہیں، لیکن قیامت کے دن خالصتاً مومن، صرف مومن ہی اللہ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھا سکیں گے. اس طرح ہم اپنی باتیں صاف صاف بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو علم رکھنے والے ہیں. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو میرے رب نے جو چیزیں حرام کی ہیں وہ تو یہ ہیں: بے شرمی کے کام، بے حیائی کے کام، خواہ کھلے ہوں یا چھپے، سب کے سامنے بھی حرام اور چھپ کے بھی. مثلا کسی لڑکے لڑکی کا باہم ملاقات کرنا، یا فون پر بے حیائی کی گفتگو کرنا، یا اسی طرح زنا کے کاموں کے قریب جانا، یا وہ چیزیں جو غلط راستوں پہ لے جانے والی ہوں، فرمایا اس سے منع کیا گیا ہے.
گناہ اور حق کے خلاف زیادتی، اور یہ کہ اللہ کے ساتھ تم کسی کو شریک کرو جس کے لیے اس نے کوئی سند نازل نہیں کی، اور یہ کہ اللہ کے نام پر کوئی ایسی بات کہو جس کے متعلق تمہیں علم نہ ہو کہ وہ حقیقت میں اسی نے فرمائی ہے۔ یہ کتنی اہم بات ہے جو یہاں کی گئی کہ کس چیز سے منع کیا گیا کہ اللہ کے نام پر یعنی دین کے نام پر کوئی ایسی بات کہو جس کے بارے میں تمہیں علم نہ ہو کہ حقیقت میں یہ اللہ نے فرمائی ہے۔ دین مکمل ہونے کے بعد جتنی بدعات ہے بعد میں خود ساختہ طریقے دین میں جن کا ابھی میں نے ذکر کیا، وہ چیزیں جو ہیں اللہ نے ان سے منع کیا ہے۔ ہر قوم کے لیے مہلت کی ایک مدت مقرر ہے، پھر جب کسی قوم کی مدت آ پوری ہوتی ہے تو ایک گھڑی بھر کی تاخیر و تقدیم بھی نہیں ہوتی، اور یہ بات اللہ نے آغاز تخلیق ہی میں صاف فرما دی تھی کہ اے بنی آدم، یاد رکھو اگر تمہارے پاس تم ہی میں سے ایسے رسول آئیں جو تمہیں میری آیات سنا رہے ہوں تو جو کوئی نافرمانی سے بچے گا اور اپنے رویے کی اصلاح کر لے گا اس کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں ہے، اور جو لوگ ہماری آیات کو جھٹلائیں گے اور ان کے مقابلے میں سرکشی برتیں گے وہی اہل دوزخ ہوں گے جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ ظاہر ہے کہ اس سے بڑا ظالم اور کون ہوگا جو بالکل جھوٹی باتیں گھڑ کر اللہ کی طرف منسوب کرے یا اللہ کی سچی آیات کو جھٹلائے۔ ایسے لوگ اپنے نوشتہ تقدیر کے مطابق اپنا حصہ پاتے رہیں گے یہاں تک کہ وہ گھڑی آ جائے گی جب ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے ان کی روحیں قبض کرنے کے لیے پہنچیں گے۔ یعنی جو لوگ بھی دنیا میں اللہ کی نافرمانی سے وقت گزار رہے ہیں انہیں یاد رکھنا چاہیے کہ ایک دن ان پہ آنے والا ہے جب اللہ کے فرشتے آ کر ان کی روح واپس لیں گے، ان سے عمل کی مہلت ختم کر دیں گے۔ اس وقت وہ ان سے پوچھیں گے بتاؤ اب کہاں ہیں تمہارے وہ معبود جن کو تم خدا کی بجائے پکارتے تھے؟ وہ کہیں گے سب ہم سے گم ہو گئے، اور وہ خود اپنے خلاف گواہی دیں گے کہ ہم واقعی منکر حق تھے۔ اللہ فرمائے گا جاؤ تم بھی اسی جہنم میں چلے جاؤ جن میں تم سے پہلے گزرے ہوئے گروہ جن و انس جا چکے ہیں۔ ہر گروہ جب جہنم میں داخل ہوگا اپنے پہلے گروہ پہ لعنت کرتا ہوا داخل ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہے گا کہ تم نے ہمیں گمراہ کیا تھا۔ حتیٰ کہ جب سب وہاں جمع ہو جائیں گے تو ہر بعد والا گروہ پہلے گروہ کے حق میں کہے گا اے رب یہ لوگ تھے جنہوں نے ہم کو گمراہ کیا تھا، کیونکہ انسان اپنے باپ دادا کی جو پیروی کرنا چاہتا ہے، لہٰذا انہیں آگ کا دوہرا عذاب دے۔ جواب میں ارشاد ہوگا ہر ایک کے لیے دوہرا ہی عذاب ہے مگر تم جانتے نہیں ہو۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ہر غلط کام کرنے والا جہاں کسی کی پیروی کرتا ہے وہاں وہ خود اپنی مثال بھی قائم کرتا ہے کہ لوگ اس کو فالو کرتے ہیں، لہذا ہر ایک کے لیے دگنا عذاب۔ کیوں کہ ایک اس کا جو اس نے کسی کی پیروی کی اور ایک یہ کہ جو خود اس کی پیروی کی گئی۔ آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی نئی گمراہی کا آغاز کیا جو اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک ناپسندیدہ ہو اس پر ان سب لوگوں کے گناہ کی ذمہ داری عائد ہوگی جنہوں نے اس کے نکالے ہوئے طریقے پر عمل کیا بغیر اس کے کہ خود ان عمل کرنے والوں کی ذمہ داری کی کوئی کمی ہو جائے۔ ایک اور حدیث میں ہے دنیا میں جو انسان بھی ظلم کے ساتھ قتل کیا جاتا ہے اس کے خون ناحق کا ایک حصہ آدم کے اس پہلے بیٹے کو پہنچتا ہے جس نے اپنے بھائی کو قتل کیا تھا۔ اسی طرح اگر کوئی انسان نیکی کا کام شروع کرتا ہے تو جتنے لوگ اس کے پیچھے چلتے ہیں اور نیکی کا کام کرتے ہیں وہ سب بھی اس میں سے خود اجر بھی پائیں گے اور ان کے اجر کا ایک حصہ شروع کرنے والے کو بھی بھیج دیا جائے گا۔ اور پہلا گروہ دوسرے گروہ سے کہے گا اگر ہم قابل الزام تھے تو تمہیں کو ہم پر کون سی فضیلت حاصل تھی، اب اپنی کمائی کے نتیجے میں عذاب کا مزہ چکھو۔ ان الذین کذبوا بآیاتنا، یہ آیات بڑی سخت ہے، بہت توجہ سے سننے کی ضرورت ہے کیونکہ اب آخری حصہ ہے وقت کا، تھوڑی سی سستی ہو جاتی ہے، لیکن یہ مضمون قرآن پاک میں ایک ہی دفعہ آیا سورۃ الاعراف میں اور بہت اہم مضمون ہے، اور اسی کے اعتبار سے سورت کا نام بھی الاعراف رکھا گیا۔ بہرحال ابتدا یہاں سے ہوتی ہے ان الذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنها لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين مجرمین۔ یقین جانو جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا ہے، جھٹلانا کیا ہوتا ہے؟ مان کے نہ دینا، مذاق اڑانا، اور ان کے مقابلے میں سرکشی کی یعنی اپنی من مانی کی۔ سرکشی کیا ہوتی ہے؟ اپنی من مانی کرنا، اپنے طریقے پہ قائم رہنا۔ ان کے لیے آسمان کے دروازے ہرگز نہ کھولے جائیں گے۔ کب؟
کب کی بات ہے کہ آسمان کے دروازے نہ کھولے جائیں گے؟ حدیث میں آتا ہے، اس کی تفصیل حدیث میں بتائی گئی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک موقع پر ایک انصاری صحابی کے جنازے میں شریک تھے، قبر کی تیاری میں کچھ دیر تھی، ایک جگہ سب بیٹھ گئے، صحابہ کرام آپ کے گرد خاموش بیٹھ گئے۔ آپ نے سر مبارک اٹھا کر فرمایا، مومن بندہ جب موت کا وقت آتا ہے تو آسمان سے سفید چمکتے ہوئے چہروں والے فرشتے آتے ہیں جن کے ساتھ جنت کا کفن اور خوشبو ہوتی ہے، مرنے والے کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں، پھر فرشتہ موت اسرائیل علیہ السلام آتے ہیں اور اس کی روح کو خطاب کرتے ہیں کہ اے نفس مطمئنہ، رب کی مغفرت اور خوشنودی کے لیے نکلو۔ اس وقت اس کی روح اس طرح بدن سے آسانی سے نکل جاتی ہے جیسے کسی مشکیزے کا دہانہ کھول دیا جائے۔ مشق ہوتی ہے نا پانی کی، اگر اس کا منہ کھول دیا جائے یا ٹیپ کھول دی جائے تو سارا پانی آسانی سے نکلنے لگتا ہے۔ اس کی روح کو فرشتہ موت اپنے ہاتھ میں لے کر ان فرشتوں کے حوالے کر دیتا ہے، یہ فرشتے اس کو لے کر چلتے ہیں۔ جب ان کو کوئی فرشتوں کا گروہ راستے میں ملتا ہے، آسمان کی طرف جا رہے ہیں، وہ پوچھتے ہیں یہ پاک روح کس کی ہے؟ یہ حضرات اس کا وہ نام اور لقب لیتے ہیں جو عزت اور احترام کے ساتھ اس کے لیے دنیا میں استعمال کیا جاتا تھا، فلاں حضرت ہیں، فلاں صاحب ہیں، اور کہتے ہیں یہ فلاں ابن فلاں ہے، یہاں تک کہ یہ فرشتے روح کو لے کر پہلے آسمان پر پہنچتے ہیں اور دروازے کھلواتے ہیں، دروازہ کھولا جاتا ہے، یہاں سے کچھ اور فرشتے ساتھ ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ 7ویں آسمان پر پہنچتے ہیں۔ اس وقت حق تعالیٰ فرماتے ہیں میرے اس بندے کا اعمال نامہ علیین میں رکھو اور اس کو واپس کرو۔ یہ روح لوٹ کر قبر میں آتی ہے، قبر میں حساب لینے والے فرشتے آ کر اسے اٹھا بٹھاتے ہیں، سوال کرتے ہیں تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے؟ وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے، دین اسلام ہے۔ پھر سوال ہوتا ہے یہ بزرگ جو تمہارے لیے بھیجے گئے وہ کون ہیں؟ وہ کہتا ہے اللہ کے رسول ہیں۔ اس وقت ایک آسمانی آواز آتی ہے کہ میرا بندہ سچا ہے، اس کے لیے جنت کا فرش بچھا دو، جنت کا لباس پہنا دو، جنت کی طرف اس کا دروازہ کھول دو۔ اس دروازے سے اس کو جنت کی خوشبوئیں اور ہوائیں آنے لگتی ہیں۔ اس کا نیک عمل ایک حسین صورت میں اس کے پاس اس کو مانوس کرنے کے لیے آ جاتا ہے۔ جیسے ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ قرآن جو کثرت سے پڑھے تو قرآن ایک خوبصورت انسان کی شکل میں اس کے پاس آ کے بیٹھ جاتا ہے اور انسان غمگین نہیں ہوتا۔ اب جسم تو یہ سب کچھ ختم ہو رہا ہوتا، روٹن ہو جاتا اور سب کچھ، لیکن انسان کی روح سب کچھ محسوس کر رہی ہوتی، اور روح پہ جب کچھ ہوتا ہے تو جسم خود بخود اس کو محسوس کرتا ہے، اگرچہ وہ مٹی میں مٹی ہو جائے۔ اس کے مقابل کافر و منکر کا جب موت کا وقت آتا ہے تو آسمان سے سیاہ رنگ محیب صورت فرشتے خراب قسم کا ٹاٹ لے کر آتے ہیں، بوری، اور مقابل بیٹھ جاتے ہیں۔ پھر فرشتہ موت اس کی روح اس طرح نکالتا ہے جیسے کوئی خاردار شاخ گیلی اون میں لپٹی ہوئی ہو اور اس میں سے کھینچی جائے تو وہ کیا ہوگا، اون میں سے کانٹوں والی شاخ کھینچی جائے تو ساری ادھڑ آئے گی۔ اس طرح یہ روح نکلتی ہے تو اس کی بدبو مردار جانوروں کی بدبو سے بھی زیادہ تیز ہوتی ہے۔ فرشتے اس کو لے کر چلتے ہیں، راہ میں جو فرشتے ملتے ہیں پوچھتے ہیں کس خبیث کی روح ہے؟ یہ حضرات اس وقت اس کا برے سے برا نام ذکر کرتے ہیں جس کے ساتھ وہ دنیا میں پکارا جاتا تھا، یہ فلاں بن فلاں ہے، یہاں تک کہ سب سے پہلے آسمان پر پہنچ کر دروازہ کھلواتے ہیں تو اس کے لیے دروازہ نہیں کھولا جاتا۔ یہی یہاں کہا گیا کہ ان کے لیے لا تفتح لهم ابواب السماء، قرآن میں بھی آتا ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں نہیں جی حدیث تو ہم نہیں مانتے، قرآن میں سے بتائیں، قرآن میں بھی آتا ہے، اگرچہ حدیث کا انکار بھی بہت سخت بات ہے۔ تو آسمان کے دروازے ان کے لیے کھولے نہیں جاتے، بلکہ حکم یہ ہوتا ہے اس بندے کا اعمال نامہ سجین میں رکھو، جہاں نافرمان بندوں کے اعمال نامے رکھے جاتے ہیں، اور اس روح کو پھینک دیا جاتا ہے، یعنی اوپر سے پٹھایا جاتا ہے، وہ بدن میں آتی ہے، فرشتے اس کو بٹھاتے ہیں، سوال کرتے ہیں جو مومن سے کیے گئے، یہ جواب دیتا ہے ہاں ہاں لا ادری، مجھے نہیں پتا، ہاں ہاں میں نہیں جانتا۔ جہنم کا فرش اور جہنم کا لباس دیا جاتا ہے، جہنم کی طرف دروازہ کھول دیا جاتا ہے جس سے اسے جہنم کی آنچ اور گرمی آتی رہتی ہے، قبر تنگ کر دی جاتی ہے۔ تو یہ حدیث ان آیات کی بہت اچھی وضاحت کرتی ہے کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، اپنے اوپر غور کریں کہیں ہم اللہ کے کسی حکم کو جھٹلا تو نہیں رہے، اور ان کے مقابلے میں سرکشی کی، ان کے لیے آسمان کے دروازے نہ کھولے جائیں گے، ان کا جنت میں جانا اتنا ہی ناممکن جس طرح سوئی کے ناکے سے اونٹ کا گزرنا، مجرموں کو ہمارے یہاں ایسا ہی بدلہ ملا کرتا ہے۔ ان کے لیے تو جہنم کا بچھونا ہوگا اور جہنم ہی کا اوڑھنا، یہ ہے وہ جزا جو ہم ظالموں کو دیا کرتے ہیں۔ بخلاف اس کے جن لوگوں نے ہماری آیات کو مان لیا اور اچھے کام کیے، اور اس باب میں ہم ہر ایک کو اس کی استطاعت ہی کے مطابق ذمہ دار ٹھہراتے ہیں، وہ اہل جنت ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے، ان کے دلوں میں ایک دوسرے کے خلاف جو کچھ کدورت ہوگی اسے ہم نکال دیں گے۔
اب دیکھیں کہ دنیا میں بہت سے انسان جب مل جل کر رہتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، بعض اوقات انسان ایک دوسرے سے مس انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی، ناراضگی ہو جاتی. پھر انسان کیا چاہتا ہے کہ اگر مجھے کوئی نعمت ملی ہے تو جسے میں اچھا نہیں سمجھتا اس کو تو نعمت نہ ملے، اس سے تو رب بھی راضی نہ ہو. لیکن ظاہر ہے کہ اگر وہ اس سے ایک غلطی آپ کے حق میں ہوئی تو کئی اچھائیاں کہیں اور بھی ہوئی ہوں گی. تو اللہ تعالیٰ کسی انسان کا فیصلہ ایک غلطی کی وجہ سے تو نہیں کریں گے، وہ تو آن دا ہول دیکھا جائے گا. اب یہ سب لوگ جب اکٹھے جنت میں جائیں گے تو ظاہر ہے کہ اگر آپ بھی جا رہے ہیں اور آپ کے حریف اور رقیب بھی جا رہے ہیں تو دل کیسے لگے جنت میں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جنت میں جانے سے پہلے ان کے دلوں کی ہر میل کچیل نکال لی جائے گی. حدیث میں آتا ہے کہ جنت میں جانے سے پہلے پل صراط کے پاس ایک پل ہے، یعنی پل صراط ہی کہہ لیں یا اس کا آخری حصہ، جہاں ان کو روک لیا جائے گا. سب سے پہلے سب کے دل صاف کیے جائیں گے ایک دوسرے سے، سب قدورتیں عداوتیں بھلا دی جائیں گی، پھر پاک صاف دلوں کے ساتھ جنت میں بھیجا جائے گا. تو یہاں پر کیا فرمایا جا رہا ہے، ہم ان کے سینوں سے ایک دوسرے کے خلاف جو قدورت ہوگی اسے نکال دیں گے. ان کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی اور وہ کہیں گے کہ تعریف خدا ہی کے لیے ہے جس نے ہمیں یہ راستہ دکھایا. الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. اگر اللہ نہ چاہتا، اللہ ہماری رہنمائی نہ کرتا تو ہم خود تو یہ راستہ نہیں پا سکتے تھے. ہمارے رب کے بھیجے ہوئے رسول واقعی حق لے کر آئے. اس وقت آواز آئے گی، یہ جنت جس کے وارث تم بنائے گئے ہو تمہیں ان اعمال کے بدلے میں ملی ہے جو تم کرتے رہے تھے، اعمال کے بدلے میں. لہذا جو جنت میں جانا چاہتا ہو وہ اعمال کی کرنسی ساتھ لے کر جائے. اب کیا ہوا، جنت والے جنت میں پہنچ گئے، جہنم والے جہنم میں، لیکن کچھ لوگ ابھی بیچ میں سٹک ہیں. یہ کیا ہوا؟ پھر جب یہ جنت کے لوگ دوزخ والوں سے پکار کر کہیں گے، ہم نے ان سارے وعدوں کو ٹھیک پایا جو ہمارے رب نے ہم سے کیے تھے، کیا تم نے بھی ان وعدوں کو ٹھیک پایا جو تمہارے رب نے تم سے کیے تھے؟ یعنی ہمیں تو رب نے کہا تھا کہ اپنے نفس کو کنٹرول کرو، میری بات مانو، میرے حکم کے مطابق زندگی بسر کرو، تو میں کیا کروں گا، تمہیں جنت دوں گا. ہم نے رب کی بات مانی، رب نے ہمیں خوش کر دیا. اور تمہیں بھی تو رب نے بتایا تھا غلط کام نہ کرنا، لیکن تم کرتے رہے، تو رب نے وعدہ کیا تھا سزا دوں گا، وعدہ سچا ہو گیا نا. تو وہ جواب دیں گے ہاں سچا ہو گیا، بات ایسی ہی تھی لیکن ہم کو سمجھ میں نہ آئی. تب ایک پکارنے والا ان کے درمیان پکارے گا، خدا کی لعنت ان ظالموں پر جو اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکتے اور اسے ٹیڑھا کرنا چاہتے تھے اور آخرت کے منکر تھے. یعنی جہنم میں جانے والوں کی 3 باتیں یہاں بتائی گئی. نمبر 1، جو اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکتے تھے اپنے برے اعمال یا ہاتھ سے، اور اسے ٹیڑھا کرنا چاہتے تھے، یعنی دین کو ہیر پھیر کر کے بتاتے تھے اور آخرت کو مانتے ہی نہ تھے. ان دونوں گروہوں کے درمیان ایک حجاب ہوگا، اوٹ حائل ہوگی، جس کی بلندیوں آراف پر کچھ اور لوگ ہوں گے. یہ ہر ایک کو اس کے قیافے سے پہچانیں گے. یہ آراف والے کون ہیں، یہ کیا چیز ہے؟ جنت والے تو جنت میں چلے گئے، جہنم والے جہنم میں، اور کچھ بیچ میں ہیں. یہ کون ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کی نیکیاں اور برائیاں بالکل برابر ہوئیں، بالکل ایکول. کہ اب جنت میں جانے کے لیے کم از کم ایک نیکی تو زائد چاہیے تبھی جا سکتے، کیونکہ اللہ کا انصاف بڑا بے لاگ ہوگا. اور جہنم اس لیے کہ ایک برائی زیادہ نہیں. کتنا کروشل وقت ہوگا، کتنا سخت وقت ہوگا. آج دنیا میں کتنا وقت ہوتا ہے جو ہم بہت سی نیکیاں کما سکتے ہیں، ایک دفعہ الحمدللہ کہہ کے میزان بھر سکتا، مگر ہم چپ بیٹھے رہتے ہیں، خلاؤں کو گھورتے رہتے ہیں، کوئی اللہ کا ذکر نہیں کرتے. ٹریول کر رہے ہوتے، کوئی کام نہیں، بس بیزار بور ہو رہے ہیں. کیوں نہیں ذکر کرتے، کیوں نہیں اس وقت کو استعمال کرتے؟ ہو سکتا ہے یہی وقت کام آ جائے قیامت کے دن، یہی نیکی فائدہ دے جائے. حدیث میں آتا ہے کہ جب اعمال نامے تولے جائیں گے تو ذرے کا بھی وزن کر لیا جائے، صحابہ کے برابر بھی اگر کسی کی نیکی بدی ہوگی تو وہ بھی تل جائے گی. صحابہ کیا کہتے ہیں؟ جوں کے انڈے کو. حدیث میں لفظ آتا ہے صحابہ کا، جوں کا انڈا یعنی لیک کا بھی وزن ہوگا. آپ کہیں گے وہ کس ترازو میں ہوتا ہے؟ آپ کو پتا ہے کہ لیٹسٹ امریکہ میں ایک ترازو آیا ہے، وہ کیا تولتا ہے کہ آپ ایک سادہ کاغذ لیجئے اور اس کا پہلے وزن نکالیے، پھر اس کاغذ کے اوپر پینسل سے ایک نقطہ لگائیے، پھر اس کو دوبارہ تولیے تو وزن میں فرق ہوگا. دنیا میں یہ ترازو بنا لیا گیا ہے. تو اللہ کے لیے کیا مشکل ہے کہ وہ صحابہ کو نہ تول دے. قرآن میں آتا نہیں من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرا، ذرے کے برابر بھی نیکی سامنے دیکھ لے گا انسان.
ذرے کے برابر برائی بھی سامنے دیکھے گا. اتنی زبردست کیلکولیشن ہے اللہ تعالیٰ کی، اور ہم ہیں کہ نیکیوں کے مواقع گنوائے چلے جا رہے ہیں. تو یہاں پر پھر کیا ہے کہ یہ آراف والے کون ہوں گے؟ جو دونوں طرف سے بالکل برابر. ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آراف والوں کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جن کی نیکیاں اور برائیاں برابر ہوں گی، اس لیے جہنم سے تو نجات ہو گئی مگر جنت میں ابھی داخل نہ ہوں گے. ان کو اس مقام آراف پر روک لیا گیا یہاں تک کہ تمام اہل جنت اور اہل دوزخ کا فیصلہ ہو جائے، پھر بعد میں ان کا فیصلہ کر دیا جائے گا اور بالآخر ان کی مغفرت ہو جائے گی اور جنت میں داخل ہو جائیں گے. لیکن انتظار 50,000 سال پہلے، 50,000 سال کا ایک دن ہے. یہ آسان ہے انتظار کے سب کا فیصلہ جو پھر ہم چلے جائیں گے؟ آپ دیکھیں کہ جب آپ کوئی بل جمع کراتے ہیں تو آپ کا کیا دل چاہتا ہے کہ یہ کیوں ختم ہو اور ہم سب سے پہلے تو ہماری باری آ جائے. ہم کھڑے نہیں ہو سکتے دنیا میں، چند منٹ ہم کیوں میں کھڑے نہیں ہو سکتے، بے صبرے ہو جاتے ہیں، وہاں کیسے کھڑے ہوں گے؟ ایک اور روایت میں حضرت جابر بن عبداللہ سے دریافت کیا گیا کہ یہ اہل آراف کون ہیں؟ آپ نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے والدین کی مرضی اور اجازت کے خلاف جہاد میں شریک ہوئے اور اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے. ان کو جنت کے داخلے سے ماں باپ کی نافرمانی نے روک لیا اور جہنم کے داخلے سے شہادت فی سبیل اللہ نے روک دیا. ایک دوسرے کی ضد میں آ جائیں گے اعمال، تو فیصلہ نہ ہو پائے گا. تو اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ چھوٹی چھوٹی نیکی کو بھی کبھی حقیر نہ سمجھیں اور چھوٹے چھوٹے گناہ کو بھی کبھی چھوٹا نہ سمجھیں. بہت کیئرفلی. آپ کو پتا نا کہ تقویٰ کی تعریف کیا گی کہ جیسے تم ایک خاردار جنگل سے گزر رہے ہو، کانٹوں والے درختوں کے پاس سے کیسے گزرو گے؟ اپنا دامن بچا کے کہ کوئی ادھر نہ الجھ جاؤں یا ادھر نہ الجھ جاؤں. پیچ کھاتی ہوئی پگ ڈنڈیوں پہ چلتے ہوئے بھی سنبھل سنبھل کے چلو گے کہ اپنا دامن نہیں پھڑوانا. اب کیا ہوتا ہے؟ یہ آراف والے جنت والوں کو پکاریں گے. کنورسیشن ہو رہی ہے سب کی اب کہ سلامتی ہو تم پر، یہ لوگ جنت میں داخل تو نہیں ہوئے مگر اس کے امیدوار ہوں گے. اور جب ان کی نگاہیں دوزخ والوں کی طرف پھریں گی تو کہیں گے اے ہمارے رب ہمیں ان ظالم لوگوں میں شامل نہ کیجیے. پھر یہ آراف کے لوگ دوزخ کی چند بڑی بڑی شخصیتوں کو ان کی علامتوں سے پہچان کر پکاریں گے، ناموں سے یا شکلوں سے، تصویروں سے، اور یہ بڑے پہچانے ہوئے مجرم ہوں گے. کہیں گے دیکھ لیا تم نے آج، نہ تمہارے جتھے تمہارے کسی کام آئے. یعنی تم لیڈر بنتے تھے اور لوگوں کی کثرت پہ تمہیں بڑا زوم تھا، کدھر ہیں وہ سارے تمہارے ساتھی؟ کوئی نہیں آیا تمہیں چھڑانے. اور نہ وہ ساز و سامان جن کو تم بڑی چیز سمجھتے تھے. آج کے دور میں آپ دیکھیں کہ لوگوں کو ساز و سامان پہ کس قدر کانفیڈنس ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے کیسا تکبر ہوتا ہے. اور اسی وجہ سے بعض اوقات ہم گھروں میں ضرورت اور بلا ضرورت ساز و سامان بھر بھر کے رکھتے تاکہ روب قائم ہو، روب قائم کرنے کے لیے. لیکن یہ بڑے بڑے بھاری فرنیچر، بڑی بڑی مشینری قیامت کے دن کچھ بھی کام نہ آئے گی، کچھ نہ بچا سکیں گے. نہ تمہارے ساز و سامان کام آئے اور نہ تمہارے جتھے، برادریاں، پارٹیاں، گروہ جن کو تم بڑی چیز سمجھتے تھے، آج نہ تمہارے جتھے تمہارے کسی کام آئے اور نہ وہ ساز و سامان جن کو تم بڑی چیز سمجھتے تھے. اور کیا یہ اہل جنت وہی لوگ نہیں جن کے بارے میں تم قسمیں کھا کر کہتے تھے کہ خدا ان کو تو اپنی رحمت کا کچھ حصہ نہ دے گا، کیونکہ وہ جنت کمانے کے لیے دنیا میں فقیر ہوئے جاتے تھے، اپنی من پسند چیزیں اللہ کی راہ میں دے کر، یا حرام سے بچتے تھے اور کم آمدنی رکھتے تھے، لہٰذا دنیا والوں کی نظر میں بے وقوف کہلاتے تھے. آج انہی سے کہا گیا داخل ہو جاؤ جنت میں، تمہارے لیے نہ خوف ہے نہ رنج ہے. اور دوزخ کے لوگ جنت والوں کو پکاریں گے کہ کچھ تھوڑا سا پانی ہم پر ڈال دو، یا جو رزق اللہ نے تمہیں دیا ہے اسی میں سے کچھ پھینک دو. وہ جواب دیں گے اللہ نے یہ دونوں چیزیں ان منکرین حق پر حرام کر دیں، پانی اور کھانا جہنم میں جا کے حرام کر دیا، جنہوں نے اپنے دین کو کھیل اور تفریح بنا لیا تھا. دین کو کھیل تماشا بنانا، اس کا کیا مطلب ہے؟ دین کو کھیل تماشا بنانا، جب دل چاہا کھیل لیا، جب دل چاہا پھینک دیا ایک طرف. اس میں جو تفریح کی چیزیں ہیں وہ کر لیں. آج آپ دیکھیں ہم نے اپنے دین کو تفریح کا سامان بنا لیا. دین کے نام پر ہم جب مجلسیں جماتے ہیں تو اس میں سنجیدہ باتیں کم کرتے ہیں. مثلاً آپ دیکھیں کہ ربیع الاول کے مہینے میں بے شمار میلاد ہوتے ہیں. اچھا، اس میلاد میں ہم کرتے کیا ہیں؟ نعت پڑھنا برا نہیں اگر وہ شرک والی نہ ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں بھی پڑھ کے سنانا بہت اچھا ہے. آپ کی محبت ایمان کا حصہ ہے. آپ پر درود و سلام ایک دفعہ پڑھنا 10 رحمتیں لاتا ہے. وہ سب چیزیں اپنی اپنی جگہ درست ہیں، لیکن جو طریقہ اس کے لیے ہم نے اختیار کر لیا
کہ اس مجلس میں خوشبوئیں بھی ہوں اور عطر کی بارش بھی ہو، اور سارا وقت یا ہم سونف اور الائچی کھاتے ہوئے گزاریں، یا وہ رنگا رنگ بارش ہمارے اوپر ہو رہی ہو، یا گا گا کے ایسی نعتیں پڑی جا رہی ہوں کہ جس کا کچھ مطلب سمجھ میں نہ آ رہا ہو، اور اس کے بعد کھانوں کا ایک لامتناہی انتظام ہو، اور یہ کر کے ہم سمجھے کہ ہم نے تو دین کا حق ادا کر دیا۔ کیا صحابہ کرام نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور عقیدت کے لیے ایسے ہی محفلیں جمائی تھی؟ کیا انہوں نے بھی آپ کی مجلسوں میں یہ کام کیے تھے؟ آپ کے نام پر جو مجلس ہوتی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس مجلس میں ہوتے تھے، جہاں آپ کی بات ہوتی تھی، وہاں پرندے آ کے سروں پہ بیٹھ جاتے تھے۔ ہماری وہ یکسوئی نہیں، پرندے آ کے صحابہ کے سروں پہ بیٹھ جاتے تھے کہ ساکے تو جامد گویا ٹیلے ہوں، درخت ہوں کہ جو ہل نہ رہے ہوں۔ ان مجلسوں کا تو اتنا احترام ہے۔ کہاں یہ کہ مسلسل باتیں ہو رہی ہیں، کبھی ایک ڈش سرو ہو رہی، کبھی دوسری چیز سرو ہو رہی ہے، کبھی کچھ، چین سے بیٹھا ہی نہیں جاتا۔ اور اب تو اس پر مزید یہ کہ ابھی مووی بنانے والے آ رہے ہیں اور ابھی کیمرہ لے کے تصویریں بن رہی ہیں اور ایک ہنگامہ ہے، اور اگر کسی سے پوچھیں کہ کہا کیا گیا، کیا مجال جو کوئی آپ کو بتائے کہ کیا سن کے آئے ہو؟ کسی سے پوچھیں ایک نعت کا ایک شعر کیا کہا جا رہا ہے، کچھ پتا نہیں۔ تو ہم نے دراصل دین کے نام پر رنگ اور دین کے نام پہ تفریح، کھیل کود کا ایک موقع فراہم کر لیا۔ آئیں بیٹھے دن میں 1000 دفعہ درود شریف پڑھیں، منع نہیں ہے، جتنا آپ پڑھ سکے پڑھتے جائیں۔ اور پھر آپ دیکھیں نماز میں ادب اور احترام کے ساتھ درود پڑھنے کا طریقہ کیا سکھایا گیا؟ بیٹھ کر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب صحابہ کرام بیٹھا کرتے تھے، گھٹنے ٹیک کے بیٹھتے تھے۔ آپ کو معلوم ہے جبریل علیہ السلام ایک دفعہ انسانی شکل میں صحابہ کرام کی مجلس میں آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر بیٹھے، گھٹنے ٹیک کر بیٹھے، اور جیسے ہم اتحیات میں بیٹھتے ہیں ایسے ہاتھ رکھ کے بیٹھے اور سوال کیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیے۔ جب جبریل چلے گئے تو آپ نے پوچھا تمہیں پتا یہ کون تھے؟ یہ جبریل علیہ السلام تھے، تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے کہ طالب علم کیسے بنتے ہیں۔ اس پہ غور کرنا ہے، ٹھنڈے دل سے غور کرنا ہے کہ کیا ہمارے یہ طور طریقے جن کو ہم دین کہتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی زندگیوں میں بھی تھے یا نہیں تھے؟ اگر وہاں نہیں تھے تو ہم نے یہ کہاں سے ایجاد کر لیا سب کچھ، اور محبت کے نام پر، عقیدت کے نام پر، تاکہ کوئی کہہ بھی کچھ نہ سکے۔ ایسے بند باندھے شیطان نے جنہیں دنیا کی زندگی نے فریب میں مبتلا کر رکھا تھا۔ اللہ فرماتا ہے کہ آج ہم بھی انہیں اسی طرح بھلا دیں گے جس طرح وہ اس دن کی ملاقات کو بھولے رہے اور ہماری آیتوں کا انکار کرتے رہے۔ ہم ان لوگوں کے پاس ایک ایسی کتاب لے آئے ہیں جس کو ہم نے علم کی بنا پر مفصل بنایا ہے، اور جو ایمان لانے والوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ اب کیا یہ لوگ اس کے سوا کسی اور بات کے منتظر ہیں کہ وہ انجام سامنے آ جائے جس کی یہ کتاب خبر دے رہی ہے؟ جس روز وہ انجام سامنے آ گیا تو وہی لوگ جنہوں نے پہلے اسے نظر انداز کر دیا تھا وہ کہیں گے واقعی ہمارے رب کے رسول حق لے کر آئے تھے۔ پھر کیا اب ہمیں کچھ سفارشی ملیں گے جو ہمارے حق میں سفارش کریں، یا ہمیں دوبارہ واپس ہی بھیج دیا جائے تاکہ جو کچھ ہم پہلے کرتے تھے اس کی بجائے اب دوسرے طریقے پر کام کر کے دکھائیں؟ انہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈال دیا، اور وہ سارے جھوٹ جو انہوں نے تصنیف کر رکھے تھے آج ان سے گم ہو گئے۔ در حقیقت تمہارا رب اللہ ہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، پھر اپنے تخت سلطنت پر جلوہ فرما ہوا، جو رات کو دن پر ڈھانک دیتا ہے، پھر دن رات کے پیچھے دوڑا چلا آتا ہے، جس نے سورج اور چاند اور تارے پیدا کیے، سب اس کے فرمان کے تابع ہیں، خبردار رہو اسی کی خلق ہے اور اسی کا حکم ہے۔ جب بنایا سب کچھ اس نے تو حکم بھی اس کا چلنا چاہیے۔ بڑا بابرکت ہے اللہ، سارے جہانوں کا مالک اور پروردگار۔ اپنے رب کو پکارو گڑ گڑاتے ہوئے اور چپکے چپکے، شور مچا مچا کر نہیں۔ یقیناً وہ حد سے گزرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ زمین میں فساد برپا نہ کرو جبکہ اس کی اصلاح ہو چکی ہے، اور خدا ہی کو پکارو خوف کے ساتھ اور امید کے ساتھ۔ یقیناً اللہ کی رحمت نیک کردار لوگوں سے قریب ہے، اور وہ اللہ ہی ہے جو ہواؤں کو اپنی رحمت کے آگے آگے خوشخبری لیے ہوئے بھیجتا ہے، پھر جب وہ پانی سے لدے ہوئے بادل اٹھا لیتی ہیں تو انہیں کسی مردہ سرزمین کی طرف حرکت دیتا ہے، اور وہاں می برسا کر
طرح طرح کے پھل نکال لاتا ہے. دیکھو اس طرح ہم مردوں کو حالت موت سے نکالتے ہیں. شاید کہ تم اس مشاہدے سے سبق لو. جو زمین اچھی ہوتی ہے وہ اپنے رب کے حکم سے خوب پھل پھول لاتی ہے، اور جو زمین خراب ہوتی ہے اس سے ناقص پیداوار کے سوا کچھ نہیں نکلتا. یعنی اللہ کی بات سن کر، دین کی بات سن کر جو لوگ دل کے اچھے ہوتے ہیں فوراً قبول کر کے عمل شروع کر دیتے ہیں اور غلط باتوں کو نکال پھینکتے ہیں. لیکن جو زمین، جو دل ناقص ہوتا ہے وہ ان باتوں کو سن کر ناراض ہوتے ہیں اور کوئی نیک عمل کر کے نہیں دیتے. اس طرح ہم نشانیوں کو بار بار پیش کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو شکر گزار ہونے والے ہیں. ہم نے نوح علیہ السلام کو اس کی قوم کی طرف بھیجا. اس نے کہا اے برادران قوم، اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی خدا نہیں. میں تمہارے حق میں ایک ہولناک دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں. اس کی قوم کے سرداروں نے جواب دیا، ہم کو تو یہ نظر آتا ہے کہ تم سری گمراہی میں مبتلا ہو. یعنی آج کے دور میں بھی آپ دیکھیں حق بات کرنے والے اور حق بتانے والے کو گمراہ کہہ دیا جاتا ہے، اور یہ پرانی روایت ہے. نوح علیہ السلام نے کہا اے برادران قوم، میں کسی گمراہی میں نہیں ہوں بلکہ میں رب العالمین کا رسول ہوں. تمہیں اپنے رب کے پیغام پہنچا رہا ہوں، تمہارا خیر خواہ ہوں، اور مجھے اللہ کی طرف سے وہ کچھ معلوم ہے جو تمہیں معلوم نہیں. کیا تمہیں اس بات پر تعجب ہوا کہ تمہارے پاس خود تمہاری اپنی قوم کے ایک آدمی کے ذریعے سے تمہارے رب کی یاد دہانی آئی تاکہ تمہیں خبردار کر دے اور تم غلط روی سے بچ جاؤ اور تم پر رحم کیا جائے؟ مگر انہوں نے اس کو جھٹلا دیا. آخر کار ہم نے اسے اور اس کے ساتھیوں کو ایک کشتی میں نجات دی اور ان لوگوں کو ڈبو دیا جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا تھا. یقیناً وہ اندھے لوگ تھے. اندھے کیوں؟ ویسے تو آنکھیں تھیں لیکن حق نظر نہیں آتا تھا، حق کو نہ پہچان سکتے تھے. اور عاد کی طرف ہم نے ان کے بھائی ہود علیہ السلام کو بھیجا. اس نے کہا اے برادران قوم، اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی خدا نہیں. پھر کیا تم غلط روی سے بچو گے نہیں؟ اس کی قوم کے سرداروں نے جو اس کی بات ماننے سے انکار کر رہے تھے جواب میں کہا، ہم تو تمہیں بے عقلی میں مبتلا سمجھتے ہیں اور ہمیں گمان ہے کہ تم جھوٹے ہو. اس نے کہا اے برادران قوم، میں بے عقلی میں مبتلا نہیں ہوں بلکہ میں رب العالمین کا رسول ہوں. تم کو اپنے رب کے پیغامات پہنچاتا ہوں اور تمہارا ایسا خیر خواہ ہوں جس پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے. کیا تمہیں اس بات پر تعجب ہوا کہ تمہارے پاس خود تمہاری اپنی قوم کے آدمی کے ذریعے سے تمہارے رب کی یاد دہانی آئی تاکہ وہ تمہیں خبردار کرے؟ بھول نہ جاؤ تمہارے رب نے نوح علیہ السلام کی قوم کے بعد تم کو اس کا جانشین بنایا اور تمہیں خوب تنومند کیا. بس اللہ کی قدرت کے کرشموں کو یاد رکھو، امید ہے کہ فلاح پاؤ گے. انہوں نے جواب دیا، کیا تو ہمارے پاس اس لیے آیا ہے کہ ہم صرف اللہ کی عبادت کریں اور انہیں چھوڑ دیں جن کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے تھے؟ وہی بات جو آج کے لوگ کرتے، جو کچھ ہمارے باپ دادا کرتے رہے وہ طریقے چھوڑ دیں اور صرف وہ کریں جو قرآن میں لکھا ہوا ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اچھا تو لے آ وہ عذاب جس کی تو دھمکی دیتا، ہم نہیں ماننے کے اگر تو سچا ہے. اس نے کہا تمہارے رب کی پھٹکار تم پہ پڑ گئی، اس کا غضب ٹوٹ پڑا. کیا تم مجھ سے ان ناموں پہ جھگڑتے ہو جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے؟ یہ نام کیا تھے؟ کسی کو بارش کا، کسی کو ہوا کا، کسی کو دولت کا، کسی کو بیماری کا رب کہتے. جیسے ہمارے ہاں نام رکھے ہوئے ہیں کہ انسانوں میں سے ہی کسی کو مشکل کشا کہتے ہیں، کسی کو داتا گنج بخش کہتے ہیں، کسی کو غریب نواز کہتے ہیں، کسی کو غوث اعظم کہتے ہیں. یہ حقیقت میں تو نہیں ہے ایسے جو ان الفاظ کے معنی ہیں، لیکن یہ ہم نے خود نام رکھ لیے. کیا تم مجھ سے ان ناموں پہ جھگڑتے ہو جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے، جن کے لیے اللہ نے کوئی سند نازل نہیں کی؟ اچھا تو تم بھی انتظار کرو اور میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں. آخرکار ہم نے اپنی مہربانی سے ہود علیہ السلام اور اس کے ساتھیوں کو بچا لیا اور ان لوگوں کی جڑ کاٹ دی جو ہماری آیات کو جھٹلاتے تھے اور ایمان لانے والے نہ تھے. اور سمود کی طرف ہم نے ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو بھیجا. اس نے کہا اے برادران قوم، اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی خدا نہیں. تمہارے پاس تمہارے رب کی کھلی دلیل آ گئی ہے، یہ اللہ کی اونٹنی تمہارے لیے ایک نشانی کے طور پر ہے، لہٰذا اسے چھوڑ دو کہ خدا کی زمین میں چرتی پھرے. اس کو کسی برے ارادے سے ہاتھ نہ لگانا ورنہ ایک دردناک عذاب تمہیں آ لے گا. یاد کرو وہ وقت جب اللہ نے قوم عاد کے بعد تمہیں اس کا جانشین بنایا اور
تم کو زمین میں یہ منزلت بخشی کہ آج تم اس کے ہموار میدانوں میں عالی شان محل بناتے ہو اور اس کے پہاڑوں کو مکانات کی شکل میں تراشتے ہو، بس اس کی قدرت کے کرشموں سے غافل نہ ہو جاؤ اور زمین میں فساد برپا نہ کرو۔ اس کی قوم کے سرداروں نے جو بڑے بنے ہوئے تھے کمزور طبقے کے ان لوگوں سے کہا جو ایمان لائے تھے، کیا تم واقعی یہ جانتے ہو کہ صالح اپنے رب کا پیغمبر ہے؟ انہوں نے جواب دیا، بے شک جس پیغام کے ساتھ وہ بھیجا گیا ہے اسے ہم مانتے ہیں۔ ان بڑائیوں کے مدعیوں نے کہا، جس چیز کو تم نے مانا ہے ہم اس کے منکر ہیں۔ پھر انہوں نے اس اونٹنی کو مار ڈالا اور پوری سرکشی کے ساتھ اپنے رب کے حکم کی خلاف ورزی کر گزرے، اور صالح سے کہہ دیا کہ لے آ وہ عذاب جس کی تو ہمیں دھمکی دیتا ہے، اگر تو واقعی پیغمبروں میں سے ہے۔ آخر کار ایک دہلا دینے والی آفت نے انہیں آ لیا اور وہ اپنے گھروں میں اوندھے کے اوندھے پڑے رہ گئے۔ اور صالح علیہ السلام یہ کہتا ہوا ان کی بستیوں سے نکل گیا، اے میری قوم، میں نے اپنے رب کا پیغام تجھے پہنچا دیا، میں نے تیری بہت خیر خواہی کی، مگر میں کیا کروں کہ تجھے اپنے خیر خواہ پسند ہی نہیں۔ اور لوط علیہ السلام کو ہم نے پیغمبر بنا کر بھیجا۔ یاد کرو جب اس نے اپنی قوم سے کہا، کیا تم ایسے بے حیا ہو گئے ہو کہ وہ فحش کام کرتے ہو جو تم سے پہلے دنیا میں کسی نے نہیں کیا؟ تم عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے اپنی خواہش پوری کرتے ہو، حقیقت یہ ہے کہ تم بالکل ہی حد سے گزر جانے والے لوگ ہو۔ مگر اس کی قوم کا جواب اس کے سوا کچھ نہ تھا، نکالو ان لوگوں کو اپنی بستیوں سے، بڑے پاک باز بنتے ہیں۔ آخر کار ہم نے لوط اور اس کے گھر والوں کو بجز اس کی بیوی کے جو پیچھے رہ جانے والوں میں تھی بچا کر نکال دیا، اور اس قوم پر برسائی ایک بارش یعنی پتھروں کی۔ پھر دیکھو ان مجرموں کا کیا انجام ہوا۔ وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ وَتَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِهِ وَتَبْغُونَهَا عِوَجًا وَاذْكُرُوا إِذْ كُنتُمْ قَلِيلًا فَكَثَّرَكُمْ وَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ وَإِن كَانَ طَائِفَةٌ مِّنكُمْ آمَنُوا بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ وَطَائِفَةٌ لَّمْ يُؤْمِنُوا فَاصْبِرُوا حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنَا وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ۔ اور مدین والوں کی طرف ہم نے ان کے بھائی شعیب کو بھیجا۔ اس نے کہا، اے برادران قوم، اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی خدا نہیں، تمہارے پاس تمہارے رب کی صاف رہنمائی آ گئی ہے، لہذا وزن اور پیمانے پورے کرو، لوگوں کو ان کی چیزوں میں گھاٹا نہ دو، اور زمین میں فساد برپا نہ کرو جبکہ اس کی اصلاح ہو چکی ہے، اسی میں تمہاری بھلائی ہے اگر تم واقعی مومن ہو۔ اور زندگی کے ہر راستے پر رہزن بن کر نہ بیٹھ جاؤ کہ لوگوں کو خوف زدہ کرنے اور ایمان لانے والوں کو خدا کے راستے سے روکنے لگو، اور سیدھی راہ کو ٹیڑھا کرنے کے درپے ہو جاؤ۔ یاد کرو وہ زمانہ جبکہ تم تھوڑے تھے، پھر اللہ نے تمہیں بہت کر دیا، اور آنکھیں کھول کر دیکھو کہ دنیا میں مفسدوں کا کیا انجام ہوا ہے۔ اگر تم میں سے ایک گروہ اس تعلیم پر جس کے ساتھ میں بھیجا گیا ہوں ایمان لاتا ہے اور دوسرا ایمان نہیں لاتا تو صبر کے ساتھ دیکھتے رہو یہاں تک کہ اللہ ہمارے درمیان فیصلہ کر دے، اور وہی سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ یہاں قوم مدین کی طرف حضرت شعیب علیہ السلام کو بھیجے جانے کا ذکر ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایک بیٹے مدیان تھے جو آپ کی تیسری بیوی قطورہ کے بطن سے پیدا ہوئے۔ اہل مدین انہی کی نسل میں سے تھے۔ یہ قوم بحر احمر کے عرب ساحل پر آباد تھی۔ یہ لوگ بھی اللہ تعالیٰ کو مانتے تھے، اپنے آپ کو دین حنیفی یعنی دین ابراہیمی کا پیروکار کہتے تھے، لیکن اپنے وقت کے مسلمان ہونے کے باوجود اس قوم کے اندر جو خاص طور پر غلط باتیں عام ہوئیں ان میں ناپ تول میں کمی کا جرم تھا۔ ان کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وفات کے تقریباً 500 سال بعد بگاڑ آیا۔ کسی بھی پیغمبر کی قوم میں بگاڑ اس وقت آتا ہے جب وہ پیغمبر کی تعلیمات کو بھول جاتی ہے اور دین کے اندر خود ساختہ باتیں شامل کر دیتی ہے۔ کسی بھی دور میں جتنے بھی پیچھے اقوام کا ذکر ہے ان تمام اقوام کے ساتھ یہی ہوا۔
ابتدا میں یہ لوگ سیدھے راستے پر تھے، پھر آہستہ آہستہ اللہ کی کتاب سے تعلق کمزور ہوا، وہ تعلیمات پس پش ڈال دی، دنیا کی محبت میں غرق ہوئے، اور اس کے ساتھ ساتھ دین کے نام پر بہت سی ایسے کام کرنے لگے جو دراصل دین کا حصہ نہ تھے، جن کے لیے دین کے اندر کوئی دلیل نہ تھی، اس لیے ان کے اندر بگاڑ پیدا ہوا۔ اس کے علاوہ ہر قوم کچھ خاص یا مخصوص اخلاقی برائیوں کا بھی شکار ہوئی، جیسے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم ایک خاص خرابی کا شکار ہوئی، اسی طرح حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم، ان کے اندر لین دین میں دیانتداری اور ناپ تول میں صحیح پیمانے قائم کرنے کا احساس ختم ہو گیا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر پیغمبر بھیجا اور اس نے آ کر ان کو نصیحت کی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔